ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकी पार्लर। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। आज दोबारा हमें ताबिश और हसाम ने ज्वाइन किया है। कैजुअल टॉक होगी हमारी, और हमारी टॉक के अंदर एज़ यूजुअल हम इमिग्रेंट्स और उनकी लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और साथ में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स को जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमारी साथ में पॉलिटिकल टॉक भी होगी, सेल्फ हेल्प के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग रेगुलर जो अपनी जो डेली लाइफ की रूटीन के अंदर जो इश्यूज आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस पॉडकास्ट का जो हमारा मकसद है वो मकसद बड़ा सिंपल सा है, प्लेन है, कि जितने भी हमारे इमिग्रेंट्स यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आबाद हैं, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया से, उनके बारे में बात की जाए और उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाए। तो ये हमारा सिलसिला है। तो चलते हैं जनाब आप दोनों की तरफ। क्या हालात हैं जी? हाउस लाइफ? मजे में ठीक ठाक। तुम्हारी ठीक ठाक ही होती है, फिर थोड़ी देर के बाद ना तुम्हारी डाउन होनी शुरू हो जाती है टेम्पर लो हो जाता है ना। फिर उसके बाद जो है एकदम से ये मूव करना शुरू हो जाता है शायरी की तरफ। मेरा नारा रोटी कपड़ा मकान काम काम काम। करीब आ जाओ माइक के। रोटी कपड़ा मकान काम काम काम। हाँ, तो वो तुम्हारा नारा वो ठीक है। तुमने जरदारी साहब की आज की स्पीच सुनी है? नहीं, आज की मैंने भी नहीं सुनी, मुझे सुननी थी। अब वैसे बड़ी मज़े की स्पीच की है उन्होंने। अच्छा? हाँ, बहुत मज़े की स्पीच की है। आज उन्होंने बता दिया हुआ है कि मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ और मैं तुम्हारा फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान का। तो हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है यार। आज बिल्कुल सुनेंगे फिर। हाँ, सुनने से ताल्लुक़ रखती है वो स्पीच, लेकिन सुनने के बाद कहीं वोट मत देने के लिए चले जाना। नहीं। पता चले तुमने पूरे पाकिस्तान को गड़ी खुदा बख्श के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। नहीं सर, उनकी बातें सुनने के लायक होती हैं। नहीं, ये तो मानने वाली बात है। इज अ वेरी आप वेरी मैच्योर गाय ना, एजुकेट होते हैं यार। वैसे बात बड़ी खूबसूरत करते हैं वो साहब। सरदारी बात बहुत अच्छी करते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ उनके बेटे। नहीं, आप बड़े एजुकेट होते हैं। कभी कभार जिंदगी में सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आपको भी ऐसा एक स्टेटमेंट देने पड़ जाते हैं यार। वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनकी लाइफ के अंदर जो है वो उसने जो टाइम अपना जेल के अंदर गुजारा है और फिर जो फैमिली जो उनकी इन लॉज की साइड के ऊपर जितना भी सारा सिलसिला हुआ है, राइट, तो उस बंदे ने काफ़ी एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है यार ओवरऑल। जब भी तो नारा सरदारी सब पे भारी। एक जरदारी यार, वैसे ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद ये कहा था हामिद मीर साहब से कि एक जरदारी सब पे भारी नहीं है, एक जरदारी सबसे यारी। सबसे यारी। अच्छा, वैसे ये तो मानने वाली बात है यार। इज द ओनली गाय इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जिसने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है। भागे नहीं है वो, या वो उनको भागने नहीं दिया किसी ने। हाँ वो भागे नहीं। या ये भी हो सकता है कि अगर उनको भागने की किसी की मजाल, भगाने की मजाल नहीं हुई। अच्छा, तुम्हें पता है मज़े की बात ये कि मैं टॉपिक से तो हट रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जरदारी साहब की बात शुरू हो गई है, सॉरी। तो जरदारी साहब माशाल्लाह अपना जो रिक्लाइनर सोफ़ा है वो अपने साथ लेके मूव करते हैं। चौधरी शुजात के घर के अंदर वो अपना रिक्लाइनर सोफ़ा कराची से लेकर गए थे। माशाल्लाह। हाँ, वो तस्वीरों के अंदर आया हुआ यार। मैंने देखा ना तुमने यार। क्या बात है सर, बड़ा प्लानिंग करने वाला। जो बंदा अपने साथ सोफ़ा लेके फिर रहा है उससे बेहतर प्लानर कौन होगा? वो अपनी मुल्क की प्लानिंग कौन इससे बेहतर कर सकता है? अपनी तशरीफ का बहुत ख्याल रखते हैं वो। तो तशरीफ। अच्छा, आप सारी दुनिया जो है ना वो इस चीज़ पे यकीन रखती है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सही बात है, ठीक है, लेकिन यकीन जानिए अगर आपकी तशरीफ सही नहीं है ना तो आपकी सेहत ठीक नहीं है। तशरीफ मेन फोकस तशरीफ पे रहता है बंदे का, है ना। हाँ। और सुनाए। हाँ बनाए। मैं आपको बता दूंगा किस ज़बान में सुनना चाहेंगे आप। जो भी इलीगल इमिग्रेंट के ऊपर ये है कि काफ़ी लोग हैं, हम यहाँ पे भी हैं जो बेचारे आते अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए रुक जाते हैं जी, अंडर टेबल काम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो कल को लीगल हो सके? वो बिल्कुल हो सकते हैं अगर आप अपनी तशरीफ और टेक थोड़ी सी आगे कर लेना। हाँ, मसला हल हो जाए। आपको टेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप माशाल्लाह आप 6 फुट 1 इंच 2 इंच आपका कद है। अगर आप सीधे भी होकर बैठे हैं आपका पॉस्चर भी ठीक होगा और आपकी आवाज़ भी जो है ना ऑडियंस तक ज़रा बेहतरीन तरीके से पहुंचे। क्यों जी हसान साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आपने इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की है तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो है ना यार तकरीबन मैं थोड़ी सी ना आप लोगों के साथ
شیئر کرتا چلوں کہ اسٹیٹس کے حساب سے تھوڑا سا بورنگ ہونے لگا ہے, لیکن ول گیٹ بیک ٹو آل دیٹ لفنگا پنا ایکچولی. پورے یو ایس کے اندر نا اپروکسیمیٹلی کوئی 10 to 11 ملین کے قریب جو ہے وہ پاپولیشن انڈاکیومنٹڈ ہے, یا آپ اس کو اللیگلس کہہ لیں. اور اس کے اندر جو موسٹلی جو پاپولیشن جو انڈاکیومنٹڈ ہے اس کے اندر وہ موسٹلی آپ کو ساؤتھ امریکہ سے لوگ ملیں گے. اپروکسیمیٹلی 50 to 55% کی جو پاپولیشن ہے وہ ساؤتھ امریکن ہے. پھر اس کے بعد آپ کے اور بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز آ جاتے ہیں. انڈیا کی پاپولیشن اپروکسیمیٹلی کوئی 5.5 لاکھ کے قریب ہے, جو کہ یہاں پہ یو ایس کے اندر موجود ہے اور انڈاکیومنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنا بھی ڈیٹا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ایم پی آئی کا ہے, اور یہ بیسکلی سارا کا سارا آن لائن ہر چیز ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل. اگر آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہیں آپ ویریفائی کر لیں. پاکستان کا ایز سچ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ جتنا بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے یہ سرویز کے تھرو کلیکٹ کیا جاتا ہے سارا ڈیٹا. تو پاکستانیز اور انڈینز جو ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو جو ہمارے پاکستانیز ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سروس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ صحیح طریقے سے کلیکٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اللیگل ڈاکومنٹ یا نہ ہونے کی وجہ سے, ڈاکومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ایکسپوز کرے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل پاکستان کی جو پاپولیشن جو اس وقت دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ تقریباً 9 ملین کے قریب ہے, 9 ملین. تو اس میں سے اپروکسیمیٹلی تقریباً میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 1 ملین جو ہے وہ اس وقت یو ایس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ان تمام چیزوں کے اندر, ان تمام ڈیٹا کے اندر جو کہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ یہاں پہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو سب سے زیادہ پاپولیشن پاکستانیوں کی آپ کو موسٹلی جن اسٹیٹس کے اندر ملیں گی اس کے اندر نیو یارک کے اندر آپ کو ملیں گے, کیلیفورنیا کے اندر آپ کو ملیں گے, ٹیکسس کے اندر ملیں گے. مڈ ویسٹ کے اندر بہت کم ہے, مڈ ویسٹ کے اندر کم ہے. شکاگو, ایلینوائس وہاں پہ آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ کو ملیں گے. وسکانسن کے اندر آپ کو ملیں گے. لیکن کہ جہاں اپروچ زیادہ آسان ہو. یار بات اپروچ کی نہیں ہے, بات لاز کی ہے. جہاں پہ لاز اسٹرنجنٹ نہیں نہ ہوں گے, جہاں پہ لاز ذرا ریزنیبل ہوں گے, جہاں پہ لوگ ایزیلی وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹس اپنا یہاں پہ گزر بسر کر سکتے ہیں, ان کو جابس مل سکتی ہیں, ان کو رہائش کے کوئی ایشوز نہیں ہوتے ہیں, آئس کے چھاپے نہیں پڑتے, تو وہاں پہ آپ کو جو ہے انڈاکیومنٹڈ یا اللیگل امیگرینٹس کافی نظر آئیں گے. اب ٹیکسس کے اندر جو یہاں پہ انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹس ہیں ان کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میکسیکو سے آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ آلریڈی اپنی ٹریل سیٹ کی ہوئی ہے, تو وہ یہاں پر آ کے وہ لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی وجہ سے باقی اور جتنی بھی نیشنز یہاں پر آ کے سیٹل ہونے کی کوشش کرتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں. تو ان کی وجہ سے یہاں پہ ٹیکسس کے لاز, کیلیفورنیا کے لاز میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہتر ہیں. نیو یارک کی جو ہم بات کریں, نیو یارک کے اندر بیسکلی ارننگ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, تو وہ ارننگ اپرچونیٹیز زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے اٹ امپیکٹس. تو بیسکلی اب وہ بات کر لیتے ہیں, اس کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ کس, یعنی کہ جو ہم انڈاکیومنٹڈ یا اللیگل امیگرینٹس کی بات کر رہے ہیں یہ ان کی اقسام کیا کیا ہے. بیسکلی اگر آپ کو نظر آئے گا تو یہ 4 بیسکلی بڑے گروپس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوئے. تو سب سے پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جو کہ اپنا وزٹ ویزا B1 B2 کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے اوور اسٹے کر جاتے ہیں. اوور اسٹے کرنے کے بعد وہ واپس جاتے نہیں ہیں, وہ یہیں پہ رہتے ہیں, وہ یہیں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنی چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں پہ اپنے کیسز ڈال دیتے ہیں, اپنی ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس ڈال دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کورٹس کے ساتھ, امیگرینٹ کورٹس کے ساتھ, امیگریشن کورٹس کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کرتے رہتے ہیں. I've got a lot of cases I can share with you guys, جس کے اندر I know personally people living over here without any documents for the last 20 years. They cannot go anywhere. وہ کہیں جا نہیں سکتے, ہاں ملک سے باہر نہیں جا سکتے. وہ اگر ملک سے باہر جائیں گے تو آٹومیٹلی ان کو جو ہے نا وہ ٹریولنگ ڈاکومنٹس چاہیے, ٹریولنگ ڈاکومنٹس کو ملے ہی نہیں ہے. اور کچھ یہاں پہ جو لائرز ہیں, اٹرنیز ہیں, وہ بھی اس چیز کا بینیفٹ اٹھاتے ہیں. اگر آپ کو وہ ٹریولنگ ڈاکومنٹ بنا کے دے دیں گے تو جو سال کے بعد جو سبسکرپشن فی لینی ہے ان فارم آف آپ کا ID رینیول ہے, ان فارم آپ کا جتنے بھی سارے کے سارے ورک پرمٹ ہے اس کی رینیول ہے, تو وہ آٹومیٹلی اس کو وہ پھر بینیفٹ نہیں نہ ملے گا. تو وہ پھر جو لوگ جن کو نالج کم ہوتی ہے یا انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر اس قسم کے اٹرنیز یا لائرس کے ہاتھوں جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں. ہاں, تو یہ ہے. اور اس کے اندر پھر جو ہمارے پاس فرسٹ کیٹیگری ہم نے ڈسکس کی ہے, ہم سیکنڈ کیٹیگری کے اوپر جاتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری ہے ڈیکا کی. ڈیکا آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا, ڈیکا انٹروڈیوس کروایا تھا پریزیڈنٹ اوباما نے. ٹھیک ہے, اٹ از ڈیفرڈ ایکشن چائلڈہڈ ایکٹ.
تو یہ بیسکلی یہ ان معصوم بچوں کے لیے ہے جو 16 سال سے کم عمر کی ایج کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر موو ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ یہاں پہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے یہاں پہ رک گئے کام کرنے کے لیے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی دے گریو آؤٹ آف دیئر ایج، میچور سٹیزنز ہو گئے، میچور ریزیڈنٹس ہو گئے یہاں پہ، جن کا اسٹیٹس جو ہے وہ لیگل پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہے اسٹل. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو کہ کمپلیکیشنس کریٹ کرتی ہیں، اٹرنیز اس کا بھی بینیفٹ لیتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے اندر آپ ڈیکا کو آپ دیکھیں تو لائف ایکٹ کے نام سے جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک دو امپروویژنس کی تھیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جتنے بھی بچے یہاں موجود ہیں ان کو یہاں پہ لیگل کیا جائے اور وہ سسٹم کا حصہ بنے. بالکل، بہت اچھی چیز تھی. تو ڈیکا جو ہے، ڈیکا میں موسٹلی جو ہے وہ ہم جو ساؤتھ ایسٹ ایشین لوگ ہیں ان کے بچے نہیں آتے. ٹھیک ہے. لیکن موسٹلی جو آپ کے ساؤتھ امریکنس ہیں، وینیزویلا ہو گیا، گواٹیمالا ہو گیا، میکسیکو ہو گیا، ہانڈورس ہو گیا، کیوبا ہو گیا، وہاں سے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے ہوئے لے آتے ہیں یہاں پہ، اور بہت بڑی پاپولیشن ہے یہاں پہ. صحیح. تو پھر جو تھرڈ ہماری کیٹیگری ہے، تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ اسائلیز کی ہے، جو اسائلم اپلائی کرتے ہیں. ہمارے لوگ ساؤتھ ایسٹ ایشین کلچر کے لوگ جو اسائلم اپلائی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ میکسیکنس بھی بہت زیادہ ہے، ساؤتھ امریکنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ انکارسریشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ، ان کو تھریٹس ہوتے ہیں کہ وہ واپس جائیں گے تو ان کو مار دیا جائے گا. افریقہ کی بھی ایک سرٹن لوگ ایگزیکٹلی. تو افریقہ سے ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس کی جو کہ یہاں پہ US کے اندر موجود ہے. تو ہمارے لوگ بھی ہیں، ہمارے لوگوں اب کہنا نہیں چاہیے لیکن جو ہے ہمارے ہاں ہے، نسلی تعصب ہے. ٹھیک ہے. لسانی بنیادوں کے اوپر ہے، لنگوسٹک بیسس کے اوپر ہے. تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے جب وہ کلیکٹیولی اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آ کے جو ہے وہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوریجنل بھی ہیں کیسز، اور لیکن یہ ہے کہ موسٹ آف دا کیسز جو ہیں وہ میڈ اپ کیسز ہوتے ہیں. تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ ریزیڈنس لینے کے لیے لوگ اپلائی کر دیتے ہیں. اسائلیز کے لیے میں ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر اگر آپ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو لا ہے، USCIS بیسکلی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ امیگریشن کے سارے کیسز کو کیٹر کرتا ہے. وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے نا کچھ چیزیں سیگمنٹ جو ہے اس کے بنائے ہوئے ہیں. آپ آئے ہیں یہاں پہ لیگل طریقے سے آئے ہیں، آپ یہاں پہ اسٹے کیے، آپ اوور اسٹے کر گئے. اوور اسٹے کرنے کے بعد اگر آپ واپس اپنے ملک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے اوپر 3 سال کی بار لگے گی. 3 سال سے پہلے آپ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 1 سال سے زیادہ اوور اسٹے کر لیا، آپ لیگلی اس ملک کے اندر موو کیے تھے، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی پھر آپ کے اوپر 10 سال کی بار لگے گی، 10 ایئرس کی بار لگے گی. لیکن اگر آپ وداؤٹ اینی ڈاکومنٹس کسی بھی طریقے سے اس ملک کے اندر پہنچ چکے ہوئے ہیں، ان یور اسٹیٹ لائک اپروکسیمیٹلی 10 ایئرس 15 ایئرس، ٹھیک ہے، اور آپ پھر یہاں پہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ شادی کر لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ ان کو جو ہے سوچتے ہیں کہ یار 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، بیچارہ یہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کی پٹیشن اپلائی کر دیتے ہیں I-130. تو یا اگر آپ کے اسپاؤس ہے تو I-129F. تو جس وقت آپ وہ اپلائی کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے اندر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ایک پروویژن ہے جس کے تھرو اگر آپ 601A ایک پٹیشن ہے وہ اگر آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ اپنا کیس جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کروا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہارڈ شپس ہیں، آپ کے ساتھ ایشوز ہیں، آپ کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو یو ڈونٹ وانٹ گو بیک. تو یہ سارا سلسلہ ہے. لاسٹ اینڈ لیسٹ جو آپ کو بہت بڑی کیٹیگری نظر آئے گی نا ایلیگل امیگرینٹس کی یا انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس کی، وہ بیسکلی کیٹیگری تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ایک کیٹیگری ہے جس کو بولتے ہیں یو ویزا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ انڈاکومنٹڈ ہے اور وہ یہاں پہ کافی عرصے سے سیٹلڈ ہے اس ملک کے اندر، اور اس کو اپنے ڈاکومنٹس ری انسٹیٹ کروانے یا لیگل پرماننٹ ریزیڈنس لینی ہے، تو کسی بھی طریقے سے اس کے ڈیورنگ ہز اور ہر اسٹے اوور ہیئر اف ہی وینٹ تھرو اینی کائنڈ آف ہارڈ شپ ان ٹرمز آف کہ اس کے ساتھ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور وہ وکٹم ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے،
تو وہ آٹومیٹکلی اس کی بیسس کے اوپر USCIS کو پٹیشن ڈال سکتا ہے یو ویزا کی, اور اس کے اندر اس کو لیگل پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے. میں آپ کو اس چیز سے کہانی, ہمارے کولیگ ہیں گیسٹ میں کام کرتے تھے, ان کے ساتھ یہ سین ہوا تھا جی. وہ آئے ہوئے تھے اس پہ وزٹ ویزا پہ آئے ہوئے تھے, تو گیسٹ میں کام کر رہے تھے, تو ایک راب, جب راب ہوا تو جو آنر تھا اس نے بتایا کہ بھائی تمہاری تو بہت اچھی چیز ہوئی ہے. اچھا, تو جو ویزا آپ نے, کتنی پرانی بات ہے یہ؟ تقریباً 4 سال پرانی بات. تو ان کے ڈاکومنٹس کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ اس وقت وہ لیگل ہے ماشاء اللہ, گرین کارڈ آ گیا ان کے پاس, آگے گرین کارڈ ان کے پاس. تو وہ بس یہ دیکھو نا یار, بیسکلی انہوں نے بھی یہ یو ویزا کا راؤٹ جو ہے نا وہ یہ لیا ہوگا. تو یہ ایشوز ہیں. ہمارے لوگ اور بہت ساری دنیا کے اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پر اس ملک میں آ کے یہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایوری بڈی نوز یار, میں ظاہر طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار ہم لوگ تو بس صرف اپنے گھر سے صرف گھومنے پھرنے کے لیے آئے تھے اور پھر ہم نے کہا بہت اچھے حالات ہیں تو ہم یہیں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. سر میں اپنا یہ تو ساری بکواس ہے یار. کوئی بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتا, اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتا, اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو نہیں چھوڑتا. 8 یا 9 سال پہلے اچھی خاصی میجورٹی بوری آئے تھے یہاں پہ, اگر آپ کو یاد ہوگا تو. بوری کمیونٹی؟ بوری کمیونٹی. اچھا, بوری کمیونٹی موسٹلی انڈیا کے اندر ہے؟ انڈیا پاکستان دونوں جگہ, پاکستان کے اندر بھی ہے لیکن بہت منیمم ہے, بہت مائنیوٹ کمیونٹی ہے. تو کافی میں جانتا بھی ہوں بوریوں کو, کافی بوری نے اسٹے کر گئے, ٹھیک ہے, واپس نہیں گئے. صحیح ہے. تو ان میں یہی ہے کہ ان کی کمیونٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. ہاں, بزنس آف پوائنٹ ویو سے, تو وہ رک گئے تو بزنس کھول لیا. صحیح ہے. پوائنٹ ویو سے یعنی دماغ چیک کروں گا کہ وہ رکے, انہوں نے اسپینڈ یہاں پہ پیسے اسپینڈ کیے, دکھایا انہوں نے. صحیح ہے. بزنس کے اوپر ویزا اپلائی کیا, تو لیگل ہیں سارے. بہت ساری کمیونٹی ہیں یار. اب ہماری پاکستان سے ہماری اہل تشیع کمیونٹی آپ کو یہاں پہ ہیوسٹن کے اندر بہت زیادہ نظر آئے گی. صحیح. اور انہوں نے اسائلمز اپلائی کیے ہوئے, ٹھیک ہے, ریگارڈلس آف دا میٹر کہ وہاں پہ کیا حالات تھے, کیا سچویشن تھی, لیکن انہوں نے بھی اپلائی کیے ہوئے. ٹھیک ہے. کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی. صحیح. آغا خانی ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے. آپ کو اہل سنت بہت زیادہ لوگ نظر آئیں گے جو کہ وہاں پہ میجورٹی کے اندر ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ملٹیپل لوگ ہیں, ملٹیپل کمیونٹیز ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر آ کے جو ہے نا نظر آتی ہیں. تو اٹس ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ لکس پریٹی گڈ کہ آپ کو اتنا ملٹی ڈائمینشنل جو ہے اور ڈائیورسفائڈ انوائرمنٹ ملتا ہے جس میں مختلف لوگ مختلف بیک گراؤنڈ مختلف کلچر سے آ کے یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں, رہتے ہیں. صحیح. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ لوگ اپنے ملکوں کو جو چھوڑ کر آتے ہیں اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے تو انلیگل امیگرینٹس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کر لی. صحیح. اب وہ انلیگل ہوتے کیوں ہیں یہاں پر آنے کے لیے. آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یور پوائنٹ آف ویو آن اٹ حسام. پہلی بات, وہ لوگ جو کہ تھوڑا سا ایک وائٹ کالر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کے اوپر فیملی کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ بھلے ہم ابراڈ جا کے کوئی چھوٹا کام بھی کر لیں گے تو جو ہمارا ابراڈ سے $200 سمتھنگ کا ہے, یا پاکستانی روپی آپ جب بھیجتے ہو, یا اب $1,000 بھی مہینے کے بھیج دو, تو آپ کو ایک اچھی فیملی آپ رن کر سکتے ہیں, ایک اچھا اماؤنٹ رن کر سکتے ہیں. $1,000 اگر آپ پاکستان بھیجتے ہیں تو that's a very good amount of money actually. Right now dollar is approximately $220 rupees. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کسی طرح لیگل ہیں, انلیگل ہیں, ڈزنٹ میٹر. میں بھی کچھ لوگوں کو اس طرح بھی جانتا ہوں جو بیچارے جاتے ہی نہیں ہیں, صرف ویڈیو کال سے اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لیتے ہیں یا والدین, ساری زندگی گزار دیتے ہیں یہاں پہ یار. اور ٹو می, میرا اگر پرسنل اوپینین یہ ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ صرف پیسے کے خاطر آپ یہاں پہ, جیسے اگر آپ شپنگ کمیونٹی سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو میرے فادر رہتے آئی تھنک 80s میں آئے تھے, تو کتنے لوگوں نے ان سے کہا کہ یار تم آ جاؤ, اور یہاں سلپ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یار میرے بچے چھوٹے, میں تو نہیں رہوں گا. انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو لوگ اس طرح بھی لوگ آئے کہ آپ شپ پہ آئے, مرچنٹ نیوی میں آئے, وہاں سے آپ سلپ ہو گئے, اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ آ کے آپ کو یاد ہے کہ 70s اور آئی تھنک 60s اور 70s میں بہت زیادہ ایزی تھا یہاں پہ سٹیزن شپ لینا, اور کافی معاملات آسان تھے امیگرینٹ کمپیئر ٹو کرنٹ سچویشن. بہت آسان تھا. تو اس طرح بھی لوگ آئے, تو اس طرح کے وہ سمجھتے ہیں کہ یار کہ اس طرح ہم اپنی فیملی کو یا لائف اسٹائل کو تھوڑا بہتر بنا سکتے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ اپارچونیٹیز کے آپشنز ہو جائیں گے. جو ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس ویلتھ آتی ہے تو اگر آپ دیکھیں گے بچوں کی ایجوکیشن ہو گئی, میجورٹی لوگ اسی طرح جو میرڈ لوگ ہوتے ہیں یا جو ان میرڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار کچھ ہمیں ایجوکیشن کے چانس مل جائیں گے زیادہ. صحیح ہے. کیونکہ اگر آپ پاکستان جائیں, آپ کہیں بھی باہر سے آپ کی یونیورسٹی کی ہو تو آپ کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. ایجوکیشن تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ پاکستان سے ڈاکٹرز آتے ہیں, انجینئرز آتے ہیں, ڈاکٹر اور بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں.
اپنی فیلڈ کے مایہ ناز لوگ یعنی کہ ہائر اسٹڈیز پاکستان سے لے کر آتے ہیں, صحیح, ان کو ریکگنائز کیوں نہیں کیا جاتا یہاں پہ؟ کیونکہ یہاں پر یہ سسٹم ہے نا کہ ان کا جو اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے جو امریکہ کا ہے, وہ لوگ انہیں زیادہ پریفر کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ یورپینز آتے ہیں, یورپینز کو تو بہت یہاں پہ سپورٹ ملتی ہے, جابز ملتی ہیں. جی پہلے کرتے تھے ریکگنائز کرتے تھے, پہلے عزت بھی ملتی تھی, ڈاکٹر ملتی تھی. اصل میں کیا ہوا, لوگ جعلی ڈگری بنا کے لائے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو HEC ریکگنائز نہیں کرتی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن. سسٹم پہ ڈپینڈ ہے, اس وقت کیا سسٹم تھا. نہیں, میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کو پاکستان وغیرہ سے جو لے کر آتے تھے, کچھ کنٹریز ہیں جن کی جو پتہ نا کہ جو جعلی ڈگریاں لے کر آتے تھے, ان سے ان کو ویریفیکیشن میں تھوڑی کمپلیکیشن ہوتی تھی, تو وہ بعض اوقات ایکسیپٹ ہو جاتی. اچھا, یعنی کہ انکمپیٹنس کہنا چاہ رہے ہیں. اور وہ زیادہ تر یورپین کنٹریز تھی کمپیئر ٹو ایشین. تو آپ جس انکمپیٹنس کی بات کریں وہ کس کے اینڈ کے اوپر ہے, امریکنس کے اینڈ کے اوپر ہے یا ہمارے لوگوں کے اینڈ کے اوپر؟ سب کے اوپر. سر جس کو زیادہ آرٹ آتا ہے, تو آرٹس میں تو ہم سب سے ہی آگے آرٹسٹ ہیں ہم سارے کے سارے. تو امریکہ میں تو کوئی جعلی ڈگری لے کے دکھائے یہاں. نہیں, میں نے یہ سنا ہے کہ یورپ کو زیادہ. یار یہاں پہ تو ویسے ڈگری کا تو کوئی میرا خیال ہے کنسرن ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہاں پہ چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے اتنا آسان کر دی گئی ہیں, ایجوکیشنل اسٹرکچر اتنا مزے کا ہے, اتنا انٹریکٹیو ہے کہ آپ کو جعلی ڈگری لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ نے کلاس میں جا کے نہیں اسٹڈیز لینی ہے تو آپ آن لائن لیں. میں یہاں پہ جس وقت موو ہوا ہوں تو سب سے پہلے میں نے ہیوسٹن کمیونٹی کالج سے ریگون کی سرٹیفکیشن کی. صحیح, ٹھیک ہے, 6 مہینے کا میرا کورس تھا آئل اینڈ گیس کے اندر, اور اس کے اندر سچویشن یہ تھی کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ پڑھ رہے تھے وہ سارے کے سارے بڑی بڑی کمپنیوں کے CEOs تھے یار. ٹھیک ہے, وہ کورسز کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اینڈ ٹرسٹ می آن لائک لٹرلی یو نو اٹ واز ٹوٹلی ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو واٹ وی ور ٹاٹ ان پاکستان. مجھے کچھ یاد نہیں کرنا ہے, مجھے کچھ نہیں دیکھنا ہے, جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے تو مجھے پریکٹیکلی اس کو جو ہے اسی وقت ہی امپلیمنٹ کرنا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر دینا ہے. اور بعد میں 3 مہینے بعد جو ہے میرے اس کے اوپر ایگزام ہو رہے ہیں, یا 6 مہینے کے بعد مجھے اس کا ٹیسٹ دینا ہے. اور ٹیسٹ کے اندر بھی مجھے ملٹیپل چانسز مل رہے ہیں کہ میں ٹیسٹ میں بار بار اپیئر ہو سکتا ہوں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے بعد. پھر سیکنڈری جو میرا اس کے بعد جو سلسلہ چلا وہ مجھے یہاں پہ رائس یونیورسٹی ہے, رائس یونیورسٹی کے آن لائن کورسز تھے, تو وہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا. پھر یہاں پہ ایک اور میساچوسیٹس کی ایک اور یونیورسٹی ہے MIT کے نام سے, وہاں پہ آن لائن میں نے کورسز کیے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے اندر جو بڑی بڑی آپ کی نسٹ ہو گئی, IBA ہو گیا, لمز ہو گیا, ان یونیورسٹیز کے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آفر کریں آن لائن کورسز, اور وہ پھر آپ کو اس طریقے سے جس طریقے سے یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو جو نا کنڈکٹ کیا جا سکے. وہ اپرچونیٹی ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہے. آن لائن ہونے کے لیے لائٹ ہونے کی ضروری ہے. لائٹ یہ بھی ویسے پینڈیمک میں تو اسکول کالج بند تھے وہاں پہ بھی, تو آن لائن ہی تھے لڑکے سارے. یار دیکھو, میں نا اس چیز کے بارے میں تقریباً کو پچھلے 6-7 سال سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں نا ایکسکیوز می, ہمیں اپنا ایجوکیشنل اسٹرکچر خالی صرف اور صرف کریکولم کے پوائنٹ آف ویو سے چینج نہیں کرنے کی ضرورت. ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں وہ طریقے ڈھونڈنے ہیں جس میں ماں باپ کے لیے بھی کنوینئنس ملے اور بچوں کے لیے بھی کنوینئنس ہو, اور جو ریلیٹڈ ہوں پریکٹیکل لائف سے. Exactly, and I always wanted to say, and I was like literally adamant to the whole point, like you know back in 2015 and 2014 کہ بچوں کو آپ ضروری نہیں کہ آپ اسکول بھیجیں. میں ظاہر طور پہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اور پھر ساری دنیا نے اس کو وٹنس بھی کیا کہ آپ کو ضروری نہیں کہ بچوں کو اسکولوں میں بھیج کے آپ جو نا وہاں پہ ان کو ایجوکیٹ کریں. آپ گھر میں بھی اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو صحیح طریقے سے یہ پتا ہو کہ ایجوکیشن مل کہاں سے رہے گی اور کوالٹی آف لیول کیا ہے اس کا ایجوکیشن کا, تو آپ اپنے بچوں کو ہوم اسکول کر سکتے ہیں. اور پھر اس وقت جس وقت میں جن سے بات کی ان ساروں نے مجھے اپوز کیا اس بات کے اوپر. انہوں نے کہا جی یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, اس طریقے سے نہیں ہوتا, بچے سوشلائز نہیں کر سکتے. ہے جو بچے میں نے اکثر دیکھے ہیں پاکستان میں کہ جو اے لیولز اور او لیولز کرتے ہیں, تو بہت سارے بچے ہیں جو کہ اپنے گھر میں اسٹڈی کرتے ہیں اور ایون اپنے پیرنٹس سے کر لیتے ہیں, یا مثلا جو اپنے فرینڈ سرکل ہے یا کوئی ٹیچرز ہائر کرتے ہیں ان سے کرتے ہیں, اور وہ ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں یار, اور یہ بڑا پریکٹیکل ہے. آپ کو لوگ مجھے کاؤنٹر اس کے اوپر آرگیومنٹ یہ کرتے تھے کہ بچہ سوشلائز نہیں کر سکے گا تو وہ سیکھے گا کیا. تو میں ان سے یہی پوچھتا تھا کہ یار آپ لوگ اپنے بچوں کے اوپر جو اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ بچے کو سوشلائز کروانے کے لیے, سوشل اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کیوں یار. بیسکلی جو مجھے نظر آیا نا, مجھے یہ نظر آیا کہ ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں کی
وہ چیخو پکار سے اتنے تنگ ہوتے تھے, کہتے جاؤ یار خدا کا واسطہ ہے, جاؤ یار ہم مغرو لے جاؤ, تو اسکولوں میں جاؤ اپنی جا کے ٹیچروں کے سر کھاؤ, ہمارے ساتھ مت کرو. سوشلائز کر رہے ہیں, پرسنالٹی گروم نہیں کر رہے ہیں. نہیں بیسکلی ہم لوگ تو پاکستان کے اندر تو بیسکلی میں بلیو کرتا ہوں, انڈیا کے اندر بھی یہ ہے کہ ہم لوگ پرسنالٹیز جو ہیں وہ گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ. ایجوکیشن از ٹوٹلی ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو پرسنالٹی گرومنگ اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, اصل میں کیا دنیا یہاں پہ یہ جاری کی یار, اگر اس نے اگر کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے تو میرا بیٹا بھی یہ کرے گا. وہ تو بھیڑ چال ہوگی نا. ہاں بھیڑ چال ہوگی صحیح. پر وہی آپ صحیح کریں, ایجوکیشن جو ہے, جو پاکستان میں جو کانسیپٹ جو بنایا گیا شروع سے ہم نے دیکھتے ہوئے, یار فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہے تو میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا, فلاں کا بیٹا یہ تو وہ بنے گا. تو مثلا ہم پیرنٹس کی خواہشات پہ چل رہے ہیں, ہاں بچوں کی خواہشات میں نہیں چل رہے, بجائے جو آپ کے اندر کی جو ٹیلنٹ ہے ہمیں اس پہ اگر ہم چلیں, یا کسی کے اندر بھائی آٹوموٹیو کی زیادہ, آٹوموبائل کے اندر زیادہ کسی بچے کا رجحان ہے, کسی کا آرٹ کی طرف ہے, کسی کا میڈیا کی طرف ہے, تو ہم بجائے ہم اس پہ چلنے کے ہم خواہشات پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تبھی ہمارے بچے ایجوکیشن سسٹم سے نکلنے کے باوجود بھی بعض اوقات بہت اچھے نہیں ہوتے اپنے فیلڈ میں. نہیں پھر بائی دا وے ویسے پاکستان کے جتنے بھی بچے ماشاء اللہ سے پڑھے لکھے جو ایجوکیٹڈ ہیں ماشاء اللہ عزت, اب کہیں نہ کہیں ہماری بڑی عزت ہے ماشاء اللہ. اگر آپ کہیں نہ کہیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب میں پالیٹکس سے ہٹ کے ایجوکیشن پہ پاکستانی بچے ماشاء اللہ بہت ذہین ہیں, یہ کہہ رہا ہوں میں. نہیں لیکن وہ تو ذہانت تو ہے, ہم نے تو لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں سے کیا مطلب ہے مراد آپ کی؟ مطلب جو ریپو بھی چل رہی ہے, آپ کا مطلب یہ کہ کسی اسپیسیفک انڈسٹری یا ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا کسی ملک کی بات کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہماری عزت ہے. میں آن ایئر بول دوں گا آپ کو, چینل بہت چھوڑنا ہے. نہیں آپ کھل کے کہہ سکتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو, آپ جو کہنا چاہیں. کچھ باتیں پڑھتے ہوئے رہتے تھے آپ. نہیں مگر پتہ ہے کیا اس سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ, کہ ہمارے یہاں ایک اچھے امپلائیز تو نکل رہے ہیں, انوینٹرز کریٹ نہیں کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا, جیسے اگر آپ ایک جنرل سی مثال دیتا ہوں, ٹویوٹا, ہارلے ڈیوڈسن, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس لیکسس, ٹرو. ہمارے پاس انوینٹر نہیں نکل رہے اچھے امپلائی, سی ایس پی آفیسر. نہیں انوینٹرز ہم کیسے بنائیں گے یار؟ انوینٹرز تو اس وقت بنائیں گے نا جس وقت ہم ریسرچ کے اوپر بلیو کریں گے, کیونکہ ہم خواہشات پہ چل رہے ہیں نا سر. ریسرچ پہ تو بلیو کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو ریسرچ کرنا بھی نہیں چاہتے. وہی تو کہہ رہا ہوں, ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ البیرونی نے جس طرح دنیا کا سارا جو ہے نا ذائچہ نکال کے بتایا تھا کہ یہ سارا کا سارا ہمارا سرکمفرنس ہے, اتنے کلومیٹرز ہے, تو بس اس نے بتا دیا ہم کچھ نہیں کرنے والے. تو وہی ٹھیک ہے, ہمارے ریسرچ نہیں, انوینٹرز نہیں کریٹ. آپ نے ابن سینا کی بات کی, ابن سینا نے جناب میڈیکل سائنس کے اندر اپنا پہلا فٹ اسٹیپ ڈال لیا تھا مسلمانوں کے اندر, تو بھائی انہوں نے کر لیا تھا نا, اب ہم ان کے فالوورز ہیں, اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب ہمیں بتا تو دیا انہوں نے. میں بتاؤں اس کے اندر بھی ان کی خواہش تھی نا پہلے الجبرا سیکھنا. اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ان کا فرسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ آپ کو کہیں ایسا فیل تو نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر سیکھنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بالکل ہی ڈیمیج کر دی گئی ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ کے چکر میں صرف ایک پیٹرن فالو کرتے ہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل ہمارے برابر والے بچے نے سی اے کیا اور آج اس کی اگر 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ لگ گئی ہے, تو یار یہی سکسیس ہے, میں بھی یہ کر کے اور یہی کر لوں گا. تو میں نے تخلیقی صلاحیت تو اپنی ختم کر لی نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہی تو مسئلہ ہے نا اصل میں. ہم لوگ سامنے دیکھ بولے یار یہ اتنے بنا رہے ہیں, یہ ایسے کیوں اتنا بنا رہے ہیں, خوش, یعنی کہ آپ اس کو بیسکلی آپ اس کو ایز اے کمپٹیشن لے رہے ہیں. صحیح ہے. آپ اس کو ایز اے آئیڈیل لینا کہ یار اگر یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں اس سے اچھا نہیں پر میں اس کی طرح کروں گا تو بہتر کر سکتا ہوں. یہ آپ یہ تو نہیں سمجھتے, میں اپنے واپس جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں امیگرینٹس کے اوپر, ہمارا ایجوکیشنل اسٹرکچر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, بھوٹان, سری لنکا, برما, نیپال, ساؤتھ ایسٹ ایشین کلچر کے جتنا بھی کریم ہے اور جو پوٹینشیل ہے جن کے اندر آگے گرو کرنے کی خواہشات موجود ہیں, وہ بچے بھاگتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر جہاں پہ ان کو اپنی پریکٹیکلی یہ ساری کی ساری خواہشات ایکسرسائز کرنے کا موقع ملتا ہے, فریڈم ملتا ہے نا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے ہماری سوسائٹی, یہ فیکٹ ہے نا. آپ کو کتنے لوگ ایسے دیکھیں گے کہ پیرنٹس ویل سیٹلڈ ہیں, ہاں, اور بچے باہر گئے پڑھنے کے لیے, اور اب بچے فورس کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو کہ نہیں یار ہمیں یہیں سیٹل ہونا ہے, اور بچے جانا نہیں چاہ رہے واپس. کہ بھائی ہم جہاں یار یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ویسے, آپس کی بات ہے. مجھے یہ آپ لوگوں سے یہ بات کرنی ہے, میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں. چلو انڈینس کی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, انڈینس یہاں پر آتے ہیں, میجورٹی انڈینس کی بات کر رہا ہوں, بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اسکپ بھی ہو جاتے ہیں, واپس بھی نہیں جاتے. صحیح. لیکن میجورٹی انڈینس جن کو میں جانتا ہوں وہ آئیں گے یہاں پہ, اپنے 3 سال کا پروجیکٹ کیا, 3 سال کے پروجیکٹ کے اندر انہوں نے یہاں پہ گھر بھی بنایا ہے, اپنی گاڑیاں بھی لی ہیں, سب کچھ کیا ہے. بائی دا ٹائم ان کا پروجیکٹ فنش ہو گیا, انہوں نے اپنی تمام چیزیں ڈمپ کی اور سیدھا واپس انڈیا چلے گئے. صحیح. ٹھیک ہے.
پاکستانیوں کا اپنے کلچر کے اندر جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, 10 سال 15 سال کام کریں گے, پیسے بنائیں گے, اور جب ان کے بچے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہر چیز اپنی وائنڈ اپ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اپنے ملک کی مٹی اتنی تنگ کرتی ہے ان کو کہ وہ سب کچھ اپنا وائنڈ اپ کر کے چلے جاتے ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سر وہاں پہ مہنگائی بہت ہے نا. یہاں پہ باپ آتا ہے کام اس لیے کرتے ہیں کہ میرا بچہ وہاں پڑھ لے. اچھا صحیح ہے نا. میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت عرصے سے رہ رہے ہیں, ان کے بچے ماشاء اللہ بڑے. جو لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ سیٹلڈ ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اچھا جو فیملی کے ساتھ ہیں ان کی جو سچویشن ہے کہ وہ بس پیسہ بن لیا, اب انف ہو گیا, پاکستان میں جا کے پاکستان میں آ کے اس کا یوٹیلائز کریں گے. یا تو ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ جیسے آف کورس ہم امریکہ ایک آزاد معاشرہ ہے, ہمارا ملک بھی ایک ہے, مگر ایک سرٹن لمٹس ہیں اس میں. کہاں پہ ہیں بھائی؟ کون سی چیز کے اندر آزادی ہے؟ مجھے بتا دیں. نہیں میں ایک بار بتاتا ہوں. چلے اب میں آپ لوگوں کی بات سے ایگری کرتا ہوں, پوری طرح آزادی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مگر جو لوگ پیسہ, یہ تو وہی بات ہو گئی جس طرح یہاں پہ وہ جو بلیک کلچر کے اندر تھوڑی سی پینٹ پہنتے ہیں, پوری پینٹ نہیں بھی پہنی ہے لیکن پہنی بھی تو ہے نا اپنے پینٹ. نہیں مگر اگر یہاں پر لوگ جو لوگ پیسہ کمانے کے لیے آ جاتے ہیں, یا چلو بھائی تھوڑا سا فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, پھر انہیں ایسا لگتا ہے کہ یار 2-3 نسلوں بعد ہماری جو ویلیوز ہیں وہ نہیں رہیں گی جو کہ تھیں یا ہیں اس وقت, تو ہو سکتا ہے وہ ان کو سیو کرنے کے لیے شاید واپس چلے جاتے ہیں. کون سی انڈس ویلی سیویلائزیشن کی ہماری ویلیوز ہیں جو کہ ہماری خراب ہو رہی ہیں؟ نہیں ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ وجہ, یہ بھی وجہ ہے کہ جن کے بچے بڑے ہوتے ہیں, جیسے بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں, تو بہت سے ماں باپ گھبرا بھی جاتے ہیں کہ یہاں کا جو ماحول ہے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اس بچے میں بہت سے لوگ جانتا ہوں جن کے بچے بڑے خراب ماحول پہ ہو چکے ہیں. اٹس ٹو لیٹ تم کو نکالا جائے. اچھا تو آپس کی بات ہے, پاکستان کے اندر بچے خراب نہیں ہوتے؟ بہت ہوتے ہیں. پاکستان کے بچے زیادہ خراب ہوتے ہیں یا یہاں کے بچے زیادہ خراب ہوتے ہیں؟ سر کمپیئر دیکھیں, میں ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ماں باپ کی تربیت. وہی دیکھیں سوشل میڈیا کے دور کے اندر نا دوستی یاری کیسی ہے یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کہیں بھی رہیں یا برائی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, جسے خراب ہونا ہو تو وہاں پہ بھی ہوگا, مگر لوگ اس طرح سوچتے ہیں. چلو میں آپ کو اس کا جواب, پاکستان میں بچے اتنے خراب نہیں ہوتے جتنے یہاں پہ آ کے ہوتے ہیں. یہاں پہ زیادہ خراب ہوتے ہیں آپ کے لحاظ سے؟ کیونکہ بعض تو کیا ہوتا ہے ماں باپ فری ہینڈ بچوں کو, جیسے بہت سے ہیں جو بچے آ رہے تھے, ماں باپ ٹریول کر رہے ہوتے پاکستان میں, بچہ اکیلا ہے. اب کل کو جب بچہ بڑا ہوتا ہے, جب کوئی چیز وہ کرتا ہے جیسے, تو پھر ماں باپ جب سختی کرتے ہیں, ٹو لیٹ. بیٹا بولتا ہے ابا اب میں جوان ہو گیا ہوں, رہنے دو. تو یہ چیز ہے, جہاں لمٹ رکھنی چاہیے تھی وہاں لمٹ رکھتے ہیں. یار ویسے آپس کی بات ہے, میں تو ویسے ذاتی طور پہ جتنے بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں اس قسم کے پاکستان کے اندر, اکثر سوشل میڈیا ہمارا بھرا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے یہاں پہ فیملی کے ایشوز چل رہے ہیں, ڈومیسٹک بیٹری ہوتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, بچے, کیونکہ ہم لوگ تو لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیے. میں تبھی یہ کہہ رہا تھا کہ جگہ ضروری نہیں ہے, ہر لوگوں کا اپنا اپنا اوپینین ہے, میں ایسی بات نہیں کر رہا, مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ اتنا کما لیا ہے کہ ہماری لائف زیادہ بہتر پاکستان کے اندر گزرے گی, اب ہم واپس چلے جاتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ وہ بچوں کی جو آپ نے بات کی ہے, بچوں کا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچے ان کے کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں یہاں پہ, مطلب وہاں رہ کے ہم زیادہ اچھی طرح کنٹرول کرتے ہیں. اچھا ہماری غلطی یہ بھی نا, ہمارے جو جیسے کوئی اللہ نے ماشاء اللہ سے آپ کو اولاد نوازی, بہت اچھی چیز نوازی, پر آپ اس پہ باپ کا پیار کیا, آپ لیڈر پنا دکھا رہے اس کے اوپر کہ نہیں یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, بیٹا بھی ایک جگہ نوٹ کرے گا, وہ تو ہم کیے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے. اور جب بچہ اسکول جانا شروع کرے گا, جب دوسرے بچوں کو دیکھے گا یار اس کی لائف تو مجھ سے ڈفرینٹ ہے, یہ ایسے, تو بچے کے دم پیک آلریڈی دماغ میں پڑھنا شروع ہوتا ہے, میرا باپ مجھ سے اتنا سخت کیوں ہے. ابھی تقریباً پچھلے مہینے کی بات ہے, ہمارے جاننے والے ہیں, ان کے بچے 911 کال کر دی. 911 کال کر دی؟ جی. اوکے. کس بات پہ؟ کہ یہ منع کیا کہ نہیں تم باہر نہیں جاؤ گے. اچھا ویسے یہ بیسکلی اسکول ایجوکیٹ کرتا ہے, یہ اسکول کی رسپانسبلٹی تھی, وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. اگر پیرنٹس کسی بھی لحاظ سے کچھ زیادتی کر رہے ہیں یا بدتمیزی کر رہے ہیں, تو یا کوئی حرکت ہے جس کے اندر بچوں کے ساتھ زدوکوب کیا جا رہا ہے یا مارا پیٹا جا رہا ہے, تو وہ فوراً سے پہلے اسکول ان کو بتاتا ہے کہ ان کی ٹیچرس کی رسپانسبلٹی کہ وہ 911 کال کروائیں اپنے بچوں سے. میری وہی نا حورین میری بیٹی کے وہ ایک سیکشن تھا, ایک دن کو انہوں نے 911 کال کے اوپر بتایا, تو میری بیٹی مجھے آ کے کہتی ہے کہ بابا آئی لو یو اینڈ یو لو می, آئی نو بٹ آئی نیور کال 911 فار یو. مطلب واٹ یو مین بیٹا؟ تو اس نے مجھے بتایا بابا مجھے ٹیچر نے یہ چیز بتایا کہ اگر پیرنٹس آپ کے ساتھ سختی کریں, یہ کریں, تو آپ 911 کال کر سکتے. اسکول میں یعنی کہ ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. تم تیاری رکھو, تمہارا بچہ ہی تمہیں اندر کروائے گا.
ٹھیک ہے, تم لوگوں سے یہاں پہ سیدھے نہیں نہ ہوتے ہو, تمہارے بچے کریں گے تمہیں سیدھے. نہیں ماشاء اللہ تمہارے بچے میں دونوں ملے ہوں یار, بہت پیارے بچے ہیں یار ماشاء اللہ. یہی بس یہاں پہ بچوں کو آزادی اس چیز کی ہے کہ بچوں کے یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ ایک سے ایک بچہ ماشاء اللہ, جتنا بھی ہمارے کمیونٹی سے بچے ہیں پاکستانی ماشاء اللہ آج کہاں کے کہاں جو پڑھے لکھ کے بچے ہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے. وہ اپرچونیٹی کی بات ہے, اپرچونیٹیز ان کو ملتی ہیں, ماں باپ ان کے اوپر صحیح اسپینڈ کرتے ہیں, وقت بھی دیتے ہیں, پیسہ بھی لگاتے ہیں. پھر یہاں پہ انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں کہ یہاں پہ گروم بہت بہتر کیا جاتا ہے, اور وہ چیز میرا خیال ہے پاکستان کے اندر بھی ہے. آپ پاکستان کے اندر کنگ ایڈورڈ کے اندر پڑھ لیں, کنیڈ کے اندر پڑھ لیں, آپ وہ ایجوکیشن ہے. اچھا یہاں کی ایجوکیشن سسٹم یہ کہ یہاں پہ آپ بچہ پڑھنا چاہتے پڑھائیں گے, وہ فیس اپ فرنٹ نہیں لیتے, بولتے صحیح لون دو اس کو پڑھاؤ, بچہ پڑھتا ہے. وہاں کیا ہے, وہاں یہ سب چیز کی سہولت نہیں ہے. جو انڈیا کے اندر بھی ہے یہ چیز, انڈیا آپ کو فائنانس کرتا ہے. اگر آپ نے فارن اسٹڈیز کے لیے جانا ہے تو انڈیا آپ کو فائنانس کرے گا, جاؤ پڑھ کر آؤ باہر سے. پاکستان میں جو بیچارہ غریب کا بچہ وہ اس کا بھی خواب ہے نا کہ میں ڈاکٹر بنوں, میں انجینئر بنوں, تو اس کے لیے یہی ہے کہ بھائی فیس افورڈ نہیں ہو سکتی ہے. ہاں صحیح, فیس کے ساتھ آپ کا جو یونیفارم ہے وہ سارا فیس سے زیادہ مہنگا ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, فیس سے زیادہ. میرا خیال ہے پاکستان کے اندر نا, میں نے جہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی بات شروع کی تھی, ہم لوگ جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ خرچ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا نالج. بالکل, جو جن اسٹرکچرس کے اب یہاں پہ دیکھو, یہاں پہ اسکولوں کے اندر مجھے یہ بتائیے آپ کے بچے یونیفارمس پہن کے جاتے ہیں؟ نہیں. اب جیسے میرے بہت سے جو گورے دوست ہیں ان کے جو بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھواتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ, اچھے پیسے اچھے کما رہے ہیں. پاکستان میں گورنمنٹ اسکول ہے, وہ فری ادارہ ہے, پر کہ اب وہ اسکول جانے کے لائق نہیں رہے. ان کے حالات جا کے چیک کریں. جو ابھی کی جو حکومت ہماری آئی ہوئی ہے, جو پچھلی حکومت تھی, انہوں نے اس پہ کام ہی نہیں کیا گورنمنٹ اسکولوں کے اوپر. یہ تو مگر ہمیشہ سے آپ گورنمنٹ اسکولس کو پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے آپ کر ہی نہیں سکتے. پر میرے خود کے جو بنوئی ہیں ہمارے ڈاکٹر ہیں, وہ ماشاء اللہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. آج اللہ نے ان کو اتنا مقام ہے, وہ ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں گورنمنٹ اسکول ہمارا برا ہے, ایسا نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو اگر آپ فیس نہیں دے رہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, آخری میں وہ کیا کریں گے, وہ اسکول میں شو بھی نہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو زیادہ تر گورنمنٹ اسکولس کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ کرتے ہیں 1-2 بجے تک, اس کے بعد وہی پرائیویٹ سیکٹر میں آ کے کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں 4 بجے سے 10 بجے تک. اوکے, ہاں تو یہ تو بالکل ہے, کامن چیز ہے. ہمارے تو ڈاکٹرز بھی یہی کرتے ہیں, صبح سرکاری اسپتالوں کے اندر جا کے جاب کرتے ہیں, شام کو اپنی پریکٹس رن کر رہے ہوتے ہیں. 1 بجے وہاں سے نکلے, 3 بجے ڈاکٹر صاحب کلینک میں آ گئے, کلینک 9-10 گھر تو چلانا ہے نا. اب پاکستان کی ایجوکیشن جو سسٹم ہے مہنگا, یعنی کہ لوٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ بندہ میں ایک قصہ آپ کو شیئر کر دوں. آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے. کوئی بچی پتہ نہیں ایگزیکٹ نہیں نام پتہ, بچی جو ہے اس کا ہو رہا تھا امریکہ آنے کا. ٹھیک ہے نا, اس کو بڑی اچھی یہاں سے آفر ہے اس بچی کو نا, وہ بڑا خوش. پر مسئلہ یہ کہ وہ غریب کی بیٹی, پیسے افورڈ نہیں کرتے, تو یہاں سے امریکہ نے ان کو پیسے بھیجے تو وہ بچی آئی ہے. نہیں مگر اب یہاں پر دیکھنے کو ملا, امریکہ جہاں ہم یہاں پہ ہیں وہاں پہ بچوں کی قدر کی جاتی ہے. پڑھنا چاہتا ہے بچہ, ہم پڑھائیں گے, اس کو بھیج دو ہمارے پاس. جیسے اگر کوئی پوزیشن ہولڈر بھی نہیں, مگر اگر آپ کے اچھے مارکس ہیں تو آپ ہائر لیول کی ایجوکیشن میں یہاں اپلائی بھی کر سکتے ہیں. دیکھو اسکالرشپس تو آپ کو ملتی ہیں, وہ تو پوری دنیا کے اندر ملتی ہیں, پاکستان کے اندر بھی ملتی ہیں. یہ وہ تو چلیں گے, تو ایجوکیشنل اسٹرکچر کے اوپر ہم کس دن سیپریٹلی بیٹھ کے ہم ساری ڈیبیٹ کریں گے. چلو واپس جاتے ہیں ٹاپک کے اوپر. الیگل امیگرینٹس کو ہم نے ڈسکس کیا. آپ لوگ مجھے یہ بتائیں, آپ لوگوں کو تھوڑی بہت نالج ہو یا آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز سے آپ نے دیکھا ہو کہ جو آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے جو کہ انڈاکومنٹڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ڈیلی روٹین کے اندر آپ لوگوں سے ملتے ہوں گے, ان کو کیا کیا ایشوز آتے ہیں یہاں پہ؟ وہ آپ کو ڈیلی ویجز جو اسٹیٹ کی ریکوائرڈ ہے وہ نہیں ملتی. آپ کو بہت کنوینئنس اسٹور پہ ہائر کیا جاتا ہے ہاف پیمنٹ میں. جیسے 725 ہے تو اگر آپ کو $4, میں ایک ایسے امیگرینٹ سے ایکسیس کی تو منیمم $10 ہو گئی ہے یار. $10 ہو گئی. اس وقت کی بات کریں جس وقت ہم لوگ, ہاں جس وقت آپ لوگ آئے تھے, جیسے ہم کبھی بلکہ زیادہ ہی ہو گیا. I'm sorry یار, کوئی فیکٹ چیکر چیک کر رہا ہو تو کہیں ہمیں جو ہے نا وہ لٹکا ہی نہ دے. نہیں, لوگوں کو ہاف ملتی تھی پیمنٹ. ایک تو میں ایسے امیگرینٹ سے ملا, اس میں یار مجھے پورے دن کے $10 ملتے تھے. میں نے کہا بھائی دن کے, میں نے کہا بھائی آپ کتنے آورس کام کرتے تھے؟ بولا 12 آورس 12 گھنٹے کے $10 ملتے تھے. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ 3 سے 4 سال پرانی بات. تو یہ لوگ ٹیکسز بھی تو پے کرتے ہیں نا, ان کے ITINs بنے ہوئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے.
ڈکلیئر کرتے ہیں یہ لوگ؟ کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم سسٹم میں آ گئے تو ہمیں پرابلم ہو ہم نے سکتی ہے. ٹیکسز کی بات, اس کی ٹیکس کی بات کی, بہت سے ٹیکس پے نہیں کر پاتے ہیں نا, کیونکہ ہے ہی نہیں سسٹم پہ, تو کیا پے کریں گے. لیکن اگر کیش پہ کام کریں, کیش پہ تو کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنا اسٹیٹس یہاں پہ کنورٹ کرنا ہے لیگل پرماننٹ ریزیڈنٹ کے طور پہ, تو الٹیمیٹلی آپ کو اس سسٹم کو شو کرنا ہے کہ آپ سسٹم کو فیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ سسٹم کو فیڈ ہی نہیں کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ 10 سال رہ لیں, 15 سال لے لیں, آپ کو یہاں پہ آپ کو اسٹیٹس نہیں ملے گا, کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. تو جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اپنا ٹیکسز پے کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کے علاوہ اور آپ کی نظر میں کیا, مجھے ہیلتھ کیئر کا بتائیں کہ جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ہیلتھ کیئر کے کیا ایشوز آتے ہیں؟ بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو وہ پھر بیچارے اپنے جو ہیلتھ کیئر مثلاً وہ سسٹم میں نہیں ہے تو وہ فیسلٹیز اویل نہیں کر سکتے جو کہ ایک لوگ سٹیزن ہے یا کوئی گرین کارڈڈ ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں نا کہ سٹیزن کو کیا فیسلٹیز ملتی ہیں. سٹیزن کو ہر چیز ملتی ہے جو یہاں کا سسٹم ہے. آپ کو میڈیکل بہت اچھا ہے. میڈیکل کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ میڈیکل میں ساری چیزیں, مطلب ابھی آپ کو جب آپ خدا نہ خاصا آپ ساتھ کوئی انسٹنس ہو جائے تو اگر آپ وہاں ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو کوئی آپ کے جو بلنگ ہے وہ جب آپ کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو بھیجیں گے, اور اس کے اندر آپ کو فائنینشیل اسسٹنس یا فائنینشیل ایڈ بھی مل جاتی ہے. فائنینشیل ایڈ بھی مل جاتی ہے. جب آپ سینئر سٹیزن ہوتے ہیں, آپ نے ٹیکس پیئر ہوتے ہیں, تو آپ کو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اپنا آپ کو باقاعدہ گورنمنٹ کچھ سرٹن اماؤنٹ دیتی ہے آفٹر 65 اور 70 کے بعد, سوشل سیکورٹی بینیفٹس یا تو وہ چیزیں ہیں. پھر آپ کا میڈیکل فری ہو جاتا ہے جب آپ سینئر سٹیزن ہوتے ہیں. ایون کہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کبھی کسی پہ کوئی سچویشن آئے, آپ کو کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو گورنمنٹ آپ کی ٹیک کیئر کرتی ہے. تو میڈیکیڈ اور چپ جو ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے, سرٹن ایج کے اوپر اسنیپ بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں. اچھا, یہاں اگر آپ بچہ پیدا, جیسے یہاں بچہ اس کا 18 سال تک سب کچھ فری ہے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی گورنمنٹ رسپانسبلٹی ہے, سب کچھ فری, میڈیکل سب فری, کہیں پہ بھی جا کے وہ علاج کریں. ٹرو. اب جیسے ہم لوگ آئے امیگرینٹ, جیسے اللہ نہ کرے جیسے سچویشن ہوتی ہے, بندہ بہت سیریس حالت ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے, بولتے اس کو پہلے بچاؤ پھر بات کریں گے اس کے اوپر. تو اگر کوئی انلیگل ہوگا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. مگر زیادہ تر لوگ تو اسی طرح سے ڈر جاتے ہیں. میں نے 2-3 کیسز ایسے دیکھے کہ یار یہ پرابلم تھی, تو ہم نے کہا بھائی آپ اتنی اب پرابلم ہو گئی ہے, یعنی کوئی ایسا کوئی آپ کو مرض ہو گیا یا کوئی ایسے پرابلم ہو گئی, وہ بعد میں انکریز ہو کے آپ کو بہت زیادہ ایشوز آنے لگے, آپ کے ہیلتھ ایشوز. یار وہ ہم گئے نہیں تھے, ہمارا تو اس وقت لیگل اسٹیٹس ہی نہیں تھا. اچھا, ہماری کمیونٹی کو لوگ ڈراتے بھی نا, بیچارے ڈرے ہوئے, یار تو اگر جائے گا تو پھنس جائے گا, تجھے ہاسپٹل سے ڈپورٹ کر دیں گے, تو یہ وہ ادھر ہی آدھا بیمار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ہاسپٹل والے تو پوچھتے بھی نہیں, بولتا بھائی میں جائے دیا رہا ٹھیک. جو لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں وہ زیادہ ڈر جاتے ہیں, مجھے ڈرا دیتے ہیں بولو. اچھا, موسٹلی جو لوگ انلیگل ہیں یا انڈاکیومنٹڈ ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں ساتھ میں, زیادہ تر, کیونکہ جو لوگ اسمارٹ ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, سسٹم سمجھ جائیں گے, وہ آٹومیٹلی وہ اپنا پرماننٹ ریزیڈنسی لے لیتے ہیں. کچھ نام تو آپ اور میں بھی جانتے ہیں, بہت سارے نام ہیں, بہت سارے نام ہیں, ٹھیک ہے. تو ان میں سے یعنی کہ آئی ایم شیور ہم لوگ یہاں پہ اتنے اچھے سے رہ رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں. تو ہیلتھ کا ہو گیا ہمارے پاس, آپ کا اسنیپ جو سٹیزنس کو ملتا ہے وہ ہمارے امیگرینٹس کے نان ڈاکیومنٹڈ. ایجوکیشن کا آپ نے ابھی بتایا, ایجوکیشن کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. اگر آپ انلیگل آئے ہیں, آپ کے بچے ڈیکا کے تھرو آئے ہوئے, تو آٹومیٹلی ان کو بچوں کو ایجوکیشن مل جائے گی. لیکن اگر آپ خود سے کچھ نہیں, یس ٹھیک ہے. اچھا, جو انلیگل ہیں, جو انلیگل جابس کے بارے میں لیٹس ٹاک اباؤٹ دا جابس. ایکچولی انلیگل جاب انڈر دا ٹیبل کرنی پڑتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ایک بندے مجھے ایسے ہی ملا, اس میں بھائی مجھے $10 ملتے تھے 12 گھنٹے کام کرنے کا. واز لائک ریئلی. تو ایسی سچویشن میکسیکنز یا ساؤتھ امریکنس تو ہمیں صاف ستھری سی بات ہے, وہ نظر آتے ہیں کہ وہ اس ریجن سے ہیں اور وہ کنسٹرکشن کے اندر ہیں. بہت کنسٹرکشن ہوگا یا ایسی فزیکل فیلڈز ہوتی ہیں جو لوگ ایوائڈ کرتے ہیں, وہ اس میں کر کے اپنا. تو موسٹلی پاکستانی انڈینس کس فیلڈ میں جاتے ہیں؟ گیس اسٹیشن ہو گئے, کنوینئنٹ اسٹورز ہو گئے آپ کے پاس. ہمارے جو پاکستانی زیادہ گیس اسٹیشن پہ ہی جاتے ہیں, گیس اسٹیشن پہ ہی جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ گیس اسٹیشن, ایون فوڈ انڈسٹری بیک آف دا ہاؤس, اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ وہ اچھی جاب تو نہیں کر سکتا نا, وہ اچھی جاب تو نہیں کر سکتا. اٹس اے ڈیلیما, ایکچولی اٹس اے ڈیلیما. وہ چیز وہ گیس اسٹیشن یا فوڈ انڈسٹری پہ ہی آئے گا. مجھے یہ بتاؤ یار, یہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے, یہ تو پرابلمٹک ساری سچویشن ہے. لوگ پھر بھی آتے ہیں, پھر بھی رک جاتے ہیں, واپس نہیں جاتے ہیں. یار آپ کو بتایا نا ڈالر کی ویلیو ہے پھر بھی یار, اگر کوئی بندہ $10 پر ڈے کے اوپر یا $20 پر ڈے پہ یا ایون $50 پر ڈے پہ بھی کام کر رہا ہے,
تو از اٹ ورتھ اٹ کہ وہ پوری لائف اپنی یہاں پہ جو ہے نا ضائع ہو جائے؟ چلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ شاید اگر ایک نسل کچھ یہاں پہ کر لے تو ہو سکتا ہے کوئی اور چانس نکل جائے، ہم لیگل ہو جائیں. یا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان میں کہیں زیادہ غربت ہے یا انڈیا میں کہیں زیادہ غربت ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ اپنا جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا کر یہاں پر آ کے 30-40 کے لیے ڈیلی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک صاحب کی مثال دوں جنہوں نے مجھے اپنی لائف اسٹوری خود بتائی کہ وہ وہاں رکشا چلاتے تھے. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے یار میں 200 روپے کما لیتا تھا. اب اس مائنڈ سیٹ کے بندے کو جب اس کی فیملی کو جو 200 روپے روزانہ کما کے لے کے جاتا تھا اور اپنے گھر پہ اور اس کے چولہے چلتا تھا، اس کو اپارچونیٹی مل جائے لیگل، اٹ ڈزنٹ میٹر، مطلب اس کو اگر امریکہ آنے کی آفر مل جائے اور وہ اگر 1000 یا 500 یا جو بھی جو اس کی استطاعت ہو اس کے حساب سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں ابھی سال کے سٹارٹ میں فرانس گیا ہوا تھا. تو فرانس میں مجھے ایک اوبر ڈرائیور ملا پاکستانی. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ گپ شپ ہوئی میری، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی. میں نے اسے پوچھا بھائی یہاں پہ کیا کر رہے ہو اور کتنے سے ہو؟ کہتا جی مجھے ابھی تقریباً 6 مہینے ہوئے، میں یہاں پہ بھی بالکل فریش آیا ہوں. اور میں نے کہا یہ تمہاری سائڈ ہسل ہے یا فل جاب ہے تمہاری جو کر رہے ہو؟ کہتا جی میری فل جاب ہے. تو اب وہاں پہ ان کا کوئی لوکل اپلیکیشن ہے اوبر کے علاوہ بھی. تو کہتا ہے اوبر نے میرے پر ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے 11 آورس کی یا 10 آورس کی. 10 آورس مجھے اوبر کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں دوسرا ایپ اپنا آن کر لیتا ہوں. تو آئی ورک آلموسٹ لائک 15-16 آورس ایوری ڈے. اوکے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے زبردست ہے. تو پاکستان سے یہاں پر آیا ہو تو تمہارا بائی پروفیشن تم کیا ہو؟ ہی واز کوائٹ ان ہز مڈل ایج. تو کہتا ہے پاکستان کنگ ایڈورڈ کا پڑھا ہوا ڈاکٹر، پڑھا لکھا ڈاکٹر. تو میں نے کہا یار یہاں پر آنے کی تمہاری کیا ریزن کیا؟ کہتا ہے جی بس وہاں پہ حالات اس قسم کے ہو گئے، میرے پاس جاب کا سلسلہ تھا، میں کسی سرکاری ہاسپٹل کے اندر جاب کر رہا تھا. میں تقریباً وہاں پہ کتنا میرا خیال ہے 22 سال یا 25 سال قریب وہاں پہ جاب کی ہے. تو حالات اتنے ٹائٹ ہو چکے ہوئے تھے کہ مجھے نہیں تھا بچ رہا. میں یہاں پر آ گیا ہوں. تو میں نے کہا فیملی کے ساتھ ہو گیا تھا، میں اکیلا ہوں، I'm all by myself، میں یہاں پہ سیٹلڈ ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ہیوسٹن کے اندر یار بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. میں ایویشن کا ایک پائلٹ سے بھی ملا ہوں. ٹھیک ہے. ہیوسٹن کے اندر ہی واز ڈرائیونگ فار اوبر ایکچولی. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ جو کہ بہت زیادہ بہتر پڑھ لکھ کر ان ملکوں میں آ کے بیسک جابس کرتے ہیں سروائیول کو اپنے میٹ کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو مسئلہ نا، جو وہاں پہ محلے پہ جیسے کہ کوئی ڈاکٹر بن گیا آپ کے محلے سے، اس کو وہ عزت جو ڈیزرو کرتا ہے وہ عزت اس کو ملتی نہیں ہے. وہ فیل نہیں، ڈاکٹر کو تو بڑی عزت ملتی ہے یار. نہیں جو ڈیزرو، جیسے اب ڈاکٹر کی ریپوٹیشن بھی پاکستان میں اتنی اچھی نہیں ہے. لوگوں کے ذہنوں میں جب سے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ڈاکٹر یہ کرتے تم فلاں کو نہیں بھیجو فلاں. جبھی تو کووڈ اتنا پھیلا پاکستان میں. صحیح ہے نا کہ نہیں یار یہ نہیں جاؤ، وہ سرین ڈال لیں اس پہ وہ اس پہ وہ ملا کے ڈال لیں اور وائرس ہو رہا ہے. لوگ کی ذہنیت اب نہیں. پھر بھی نوز باللہ اس ڈاکٹر کا پیشنٹ انتقال کر گیا، اس کا وقت آیا اور ڈاکٹر کی تو چیچے ہو جاتی ہے بھائی. تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہوتی ہے لڑائی. پر یہاں پہ ڈاکٹر کی میرے حساب سے ڈاکٹر تو بڑا اپنا یعنی کہ آن دی ایج آف دا لائن کھڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ڈاکٹر کے ساتھ. تو آپ کسی بھی دنیا کے کتنے بڑے سے بہترین سسٹم کے اندر چلے جائیں یا انڈیا پاکستان کے اندر چلے جائیں، دے پیپل ڈونٹ کیئر ایکچولی. دے آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ کے پاس اگر پیشنٹ آ گیا ہوا ہے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی آپ صحیح کر کے باہر نکالیں گے، ہے نا. تو اب اسی طریقے سے اکاؤنٹنٹس ہیں، آپ نے کسی اکاؤنٹنٹ کو کوئی جاب اپنی دے دی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹنٹ آپ کے سارے اکاؤنٹس نیٹلی اور پرفیکٹ کر کے دے گا آپ کی مرضی کے مطابق، اور آپ کو کم سے کم ٹیکس دینا پڑے. صحیح، بے شک آپ نے جتنی بھی غلطی کی ہو، آپ نے جو کچھ بھی آپ نے بلنڈرز مارے ہوئے. لوگوں کے سوچنے کا جب سے طریقہ بدلا ہے نا کہ تو اس لیے لوگوں اب ظاہر سی بات ہے لوگ لگژریز کے پیچھے بھاگنے لگے. صحیح ہے. جب لگژریز کے آپ پیچھے بھاگیں گے تو آپ کا پورا کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ لگژریز کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہم لوگ مس کر گئے ہیں بوٹ؟ جی نہیں، میں یہاں سے میں بھی میرے حساب سے تو اپرچونیٹیز نہیں ہیں یار صاحب. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میجورٹی میں یہ ایک ریئل لائف ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کا. میں ایک صاحب سے ملا ہوں جو کہ ڈاکٹر ہیں یہاں پہ، سوری پاکستان میں. انہوں نے سروسز بھی کی ہیں اور وہ یہاں پہ اور جابس کر رہے ہیں. تو وہی تو میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور جابس. کہ پہلے جو تھی اگر آپ کو آپ کی لمٹ کیا ہوتی تھی کہ آپ بھائی ایک فون ہے
پہلے وائرنگ والے فون ہوتے تھے نا, آپ کو یاد ہوگا جی, جب نئے نئے فون آئے تھے. اب انٹرنیٹ پہ سب کو سب پتہ ہے, صحیح ہے, اسمارٹ فونس پہ سب کو سب پتہ ہے. صحیح ہے. تو جب اویئرنیس آئی تو کسی نے پازیٹیو وے میں لی اور کسی نے نیگیٹو وے میں لی, تو اس سے ڈیمانڈ زیادہ بڑھی آپ کی ڈومیسٹک فیملیز کی کہ بھائی برابر والوں کے تو یہ ہے, صحیح ہے, رشتہ داروں کے تو یہ ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی یا تو ڈیمانڈ ہو گئی یا آپ نے کچھ اپنے آپ کو احساس کمتری ملے گئے. تو ان نیڈس کو پورا کرنے کے لیے بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں. یار I seriously, like literally, you know, to some extent I agree with your point of view. لیکن پھر بھی یار بڑے افسوس کی بات ہے کہ یار ہم لوگ بڑے رسپیکٹیبل جو ہیں ہمارے جو فیلڈز ہیں ہم ان کو چھوڑ کے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر آ کے, وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ سوچنے کا طریقہ بدل گیا. اصل میں اس لیے یہاں پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں اب جیسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, آپ پاکستان جائیں, صحیح, آپ امریکہ سے گئے, آپ کو جو لوگ نہیں بھی پوچھتے وہ پوچھیں گے آپ کو کہ یار چلو یار دانش آیا ہے, چلو ٹھیک ہے. میرے حساب سے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پسند ہی نہیں کرتے کہ آپ دنیا کے بہترین ممالک میں سے کہیں پہ اور سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں. ہاں یہ چیز فیکٹ ہے, بالکل ایکسپیرینس. آپ یہاں پہ لوگ آپ کے بڑے قریبی دوست فیملی ممبرز آپ کو پسند نہیں کرتے. بالکل بالکل بالکل. پھر جب آپ جاتے ہیں, جب وزٹ کرتے ہیں, آپ خود حیران ہوتے ہیں یار جو کل تک مجھے نہیں پوچھا تھا آج سلام. اور ایک اور بھی تو چیز ہے, ہر بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے ہوں گے. ہاں یہ بھی ہے. اچھا, اور آپ کو کتنے تحفے ملتے ہیں؟ ہمیں صرف اللہ ٹٹو نہیں تحفے ملتے ہیں جب ہم نکل رہے ہوتے لوگ, اس کے بعد جو تحفے پیٹ پیچھے ملتے ہیں, یار دیکھو یار آیا, پہلے تو تعریف کریں گے, آپ کے ساتھ بیٹھیں گے بھی کھانے, جب آپ جائیں گے تو بولیں یہاں پہ کیا فائدہ, کیا یہ تحفہ. آپ کی بات کو مینشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بیک ان ڈیز دیکھیں, زیادہ دور نہیں, 80s یا ارلی 90s میں چلے جائیں, تو اگر آپ پہ کوئی اوورسیز میں کوئی جاننے والے رہتے تھے تو آپ انہیں بڑا ویلکم کرتے تھے. یس, ٹھیک ہے, ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا. ہاں. اور اب میں جیسے آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور میں اس کو اگری کیا کہ ہاں ہم جاتے ہیں تو لوگ کو آپ دنیا کے بہترین ملک میں رہتے ہیں, تو لوگوں کے سوچنے کا نظریہ تبدیل ہوا, اس کا مطلب ہے. یس, بالکل ہوا. تو یہ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی تھوڑا سا لوگ جیلس بھی ہوئے ہیں. جیلس تو نہیں میں کہوں گا یار, لیکن ڈیفینیٹ سی بات ہے, اگر آپ کو اگر بہتر گاڑی چلانے کو مل رہی ہے اور آپ کے کزن کو, بھائی کو اگر بہتر گاڑی چلانے کو نہیں مل رہی ہے, تو دل میں تو اس کے آئے گا نا کہ یار یہ دیکھو یار میرے ساتھ جو ہے یہ آتا ہے, یہ ہے نا. تو یہ اٹس کوائٹ نیچرل ایکچولی, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے. آپ بیسکلی آپ زیادہ ایمبیشیس تھے تو آپ زیادہ گرو کر گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے زیادہ کچھ پریپیئرڈ کیا یا آپ نے اپارچونیٹیز اویل کرنے کی کوشش کی, وہ کہ ایمبیشیس تھے, اب ہو سکتا ہے اگلا نہیں کر پایا. تو میں ابھی آپ کی ایمبیشیس کے پوائنٹ آف ویو سے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی اسٹوری بھی شیئر کروں گا. پلیز تابش آپ پلیز اپنی بات. اس طرح کے جو لوگ ہیں جو سوچ ہوتی ہیں کہ یار اس کے بغیر اچھی گاڑی میرے پاس کیوں نہیں, آپ کے پاس بھی اچھی گاڑی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی سوچ کو بدل دیں. صحیح ہے. اگر آپ کی وہی سوچ رہے گی کہ یار یہ امیر ہے, وہ امیر ہے, یہ چیز ہے, وہ چیز ہے, اسی میں آپ کی زندگی گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایج آپ کی جا کے ایک وقت آپ کا وہ سوچنے کی لیول کر, آپ کچھ جب آپ ایک اللہ نے چیز دی, آپ ابھی ینگ ہو نا, ہاتھ پہ سلامت ہے, کر لو جو کرنا ہے. صحیح ہے. بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے, خود کا سہارا خود بناؤ. لوگ کہتے ہیں بڑھاپے کا بچہ سہارا ہے, بیسیکلی ایوری مین فار ہمسیلف والی سچویشن ہے. ہاں, خود سہارا بناؤ, خود ایسی چیزیں کرو کہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ نہیں یار اگر اس نے کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ بندہ ہوس جیلسی میں رہتا ہے بندہ کہ نہیں یار اگر یہ کر رہے وہ کر رہے, بندہ روتا رہا. آپ اکثر یہ دیکھ لیں ہر محلے میں پاکستان میں ایک زلیخا آپا ہوتی ہیں, زلیخا صحیح نا, جو ہر گھر کی گوسپ دیتی ہیں جا کے لوگوں کے گھروں پہ. وہ ہاں, اور آپ انہیں کے بچوں کو دیکھ لیں, وہ بھی وہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جو آپ کو گھر سے مل رہا ہے آپ وہی کریں گے, جو گھر کا ماحول ہے نا, تو ایسے کبھی آپ آگے گرو نہیں کرتے. صحیح ہے. تو ہماری سوچ کو ہمیں بدلنا پڑے گا. نہیں, وہ سوچ تو نہیں تبدیل ہو سکتی, سوچ تو بڑا مشکل ہے. ایجوکیشن اور پھر ٹائم اور جنریشنل گیپس اور یہ بہت چیزیں آلموسٹ 50 ایئرس چاہیے. میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں, جو ابھی آپ چیز ڈسکس کر رہے ہیں نا, ایک کہانی میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں. فیصل آباد کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے دھاگے کا, ٹھیک ہے, اور اس کی کہانی یہ تھی کہ اپنی ارلی 20s کے اندر اس کے پاس وسائل بہت کم تھے, تو دنیا کے کسی اور ملک کے اندر جا کے سیٹل ہوا, تھائی لینڈ کے اندر یا
ایم ناٹ شیور کہ وہ کس ملک کے اندر گیا تھا. تو وہاں پہ جا کے جابس ہنٹ کر رہا تھا, بیسک لیول کی جابس کر رہا تھا, ٹھیک ہے. تو ایک بندے سے اس کا تعلق ہوا, اس سے ملاقات ہوئی اس سے, تو اس نے اس کو کہا کہ یار تم جابس کر رہے ہو یار, تم تھوڑے سے بہتر نظر آتے ہو, پڑھے لکھے ہو, اچھے آپ گیٹ اپ ہے تمہارا, تم کوئی کاروبار کیوں نہیں کرتے ہو, اپرچونیٹی خود کریٹ کرو. تو بیسکلی بائی برتھ ہم لوگوں کے اندر ایک چیز ڈالی گئی ہے, ہمیں بتایا گیا کاروبار وہ لوگ کرتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے بھی وہی رسپانس دیا, اس نے کہا جی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, دسو جی پیسے کتوں آن گئے تھے, کتوں ہوئے گا کام. تو ان صاحب نے اس کو کہا کہ یار ٹھیک ہے یار تم ایک کام کرو, تم صبح ارلی مارننگ میرے پاس اس ایڈریس کے اوپر پہنچ جاؤ. تو وہ صاحب صبح ارلی مارننگ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ اس ایڈریس کے اوپر. جب وہ اس ایڈریس کے اوپر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آؤ یار میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے چلتا ہوں. وہ اس کو ریس کورس لے جاتے ہیں. میں نے سنی ہے, آپ نے سنی ہے؟ میں صرف اپنی آڈینس کے لیے شیئر کر دوں کہ وہ کیا سچویشن ہے. وہ ریس کورس لے جاتے ہیں. ریس کورس کے اندر وہاں پہ جناب گھوڑے دوڑ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھو گھوڑے, یہ تم بائنوکولرز لگاؤ, دوربین لگاؤ اور دیکھو. وہ جناب پراپرلی پوری ریس دیکھتا ہے. جو وننگ گھوڑا ہوتا ہے اس کو میرا خیال ہے $500,000 یا پتہ نہیں جو بھی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وننگ کی اس کی, وہ اس کو اوارڈ کی جاتی ہے. تو وہ صاحب جو اس کو لے کر آئے ہوتے ہیں وہاں پہ اسے پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ یہ گھوڑا دیکھا, جیت گیا؟ کہتا ہاں جی میں نے پوری ریس دیکھی ہے, جیت گیا. اب مجھے بتائے پیسے میرے پاس کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا یہ گھوڑا جیت گیا ہے, اس نے پیسے بنائے ہیں, یہ بتاؤ یہ پیسے کہاں سے لے کر آیا تھا؟ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا, کہتا ہے آپ میرے سے کیا سوال کریں, تو گھوڑا ٹھیک ہے. کہتا ہے پرفارم تو کیا نا اس نے, پیسے بنائے نا گھوڑے نے, تو تم تو انسان ہو, تم گھوڑے سے تو کہیں بہتر ہو. تو مجھے بتاؤ نا کہ اگر گھوڑا پیسے بنا سکتا ہے تو تم کیسے پیسے بنا سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر لوگوں نے پیسہ لگایا ہے. تو کہتا ہے تمہارے اوپر بھی لوگ پیسے لگا سکتے ہیں, تم ایسا کام کرو, تم کوئی ایسا کام کرو جو جس سے تم انسپائرڈ ہو اور اس کے اندر پرفیکشنسٹ ہوتے جاؤ, اور ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو امپرووائز کرو, بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے. تو آپ کو بزنس کرنے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں, آپ کو اسکل کی ضرورت ہے. اسکل کی ضرورت ہے, اور اپنی اسکل کو شارپن کرنے کے لیے آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر گرائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس دن آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی, آپ نے قصہ شیئر کیا تھا کہ آپ کے جو کلیگ ہیں کہ یار پیسے کیسے بنیں گے. یس تو یعنی کہ اس کو اپنے میں ٹرسٹ نہیں ہے, اس کو یہ کہ پیسے بننے چاہیے. لوگوں کو میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ اگر جو ہم نے پیسہ اور جو سونا وونا اکٹھا کیا ہوا, پراپرٹی اکٹھی کی ہوئی ہے, وہ اگر ہم نے کہیں پہ انویسٹ کر دی تو وہ تو ضائع ہو جائے گی ہماری. ڈرتے بھی ہیں نا. اب جیسے آپ ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھی اس کی لوگ ایس بی لون آپ نے میں نے ہاں ہمارا کافی کیا, ٹھیک ہے نا. اب بہت سے لوگوں نے اس پیسے کو یوٹیلائز نہیں کیا, انہوں نے کیا کہ انہوں نے ادھر ادھر خرچہ کر دیا, پیسے ختم ہو گئے, واپس بیک ٹو دا نارمل لائف آ گئے. میں سچ میں ابھی بھی کر رہا ہوں یار, ہم لوگوں کا تو اس وقت ہاں لوگوں کو یوٹیلائز کرنا نہیں ہے. جیسے ایک سال مل جائے نا, اللہ اگر ایک سال دے دے آپ کو کہ ہاں بھائی تشریح سے بڑھ کے آپ کو مل گیا, آپ اس کی عزت نہیں کر رہے. آپ کو اس کی عزت کرنی چاہیے. اب ہر بندے کیا ہے, خرچہ کرو یار, اچھی بات ہے, تمہیں تمہارا خواب پورا کرے, اچھی گاڑی رکھو, اچھا گھر رکھو, اچھی چیزیں رکھو, صحیح ہے, پر وقت کے ساتھ اس کا یوٹیلائز بھی صحیح کرو. یار پیسے کا مطلب کیا ہے بیسکلی؟ سب سے پہلے تو آپ کی اور ہماری ٹرمینالوجی جو ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے. پیسے کا مطلب ہے کہ وہ سرمایہ جس کا مصرف, جس کا استعمال جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے اندر ہو. صحیح, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس سرمایے کو ایک جگہ کے اوپر باندھ کے رکھ دیں گے, چھپا کے رکھ دیں گے, تو وہ کس طرح گرو کرے گا؟ یعنی کہ آپ اس پہ ہار جا کے لگائیں, ٹھیک ہے. تو آپ تو یعنی کہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے نا, کہ بس جناب یہ میرے پاس آ گیا, وہ اب میں اس کے اوپر جو ہے سانپ بن کے بیٹھ گیا, وہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ٹھیک ہے, خود ہی بڑھتا رہے گا, ٹھیک ہے, خود ہی بڑھ ہی نہ جائے کہ مول کا پر رکھ دیا کتاب میں بھی دو ہو جائیں گے. یہ بھی سوچ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں بینک میں رکھیں گے, بینک میں فلاں سال کے بعد اتنے پیسے ملتے ہیں, اتنا اوپر ملے گا, یہ ملے گا. جو لوگ یہ سوچ ہے, بھائی تم بینک پہ کیوں ڈپینڈ ہو, تم اسی پیسے سے کاروبار کرو. بینک کو اپنے پہ ڈپینڈ, بینک آپ کو 3%, 4%, 5% جو ہے انٹرسٹ ریٹ دیتا ہے سال کے بعد, ٹھیک ہے. آپ اپنے اسی پیسے سے 20%, 25%, 30%, آپ 40% جو بھی ریٹرن آن انویسٹمنٹ لینا چاہیں, مختلف اپرچونیٹیز اس وقت اویلیبل ہیں. میرے خیال سے اگر لوگوں نے, یا لوگ کیا خیر بات کہیں گے, ہم تو سبھی معاشرے میں رہتے ہیں, لوگوں نے گھوڑا بڑھنا نہیں سیکھا. وہ آپ کی اسٹوری والی مثال دوں گا کہ گھوڑا بن نہیں سکتے, گھوڑا اسکلز لرن کرنے نہیں چھوڑا, بولا پیسے کہیں سے آئے. لوگوں نے گھوڑا بننا نہیں سیکھا, لوگوں نے گدھا بننا سیکھا. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, والی بات ہے نا, میرے پاس ایک صاحب آئے,
ایک دفعہ یہ کچھ 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے, کہنے لگے یار میرے پاس جو ہے نا میں نے تقریباً $70,000 to $80,000 ہے. اچھا. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, تو آپ مجھ سے شیئر کرنے کی وجہ, یار یہ بتاؤ پیسہ کیسے بنانا ہے. لو یہ میں آپ کو ایک واقعی یہ سیریسلی بتا رہا ہوں, اور میں یوں تھا اور میں اب مجھے بتاؤ کہ پیسہ کیسے بنانا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے یار, یعنی کہ آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا. اور سر جس شخص کو یہ نہ پتا ہو سرمایہ موجود ہونے کے باوجود کہ اس نے کیا کرنا ہے, وہ کبھی بھی گھوڑا نہیں بن سکتا. سر میں نے بہت سے اور لیگل بھی ہیں, پہلے لیگل بھی رہے ہیں, پھر لیگل بھی ہوئے ہیں, محنت بھی کی ہے, ماشاءاللہ اچھی لائف بھی گزار رہے ہیں, مگر گھبراتے ہیں. جیسے عمران خان کا نا گھبرانا نہیں ہے, آپ نے لوگ گھبراتے ہیں. نہیں گھبراتے یار, مجھے تو سمجھ نہیں آتی گھبراتے کیوں ہیں. دیکھو ایک گھبرانا اور ایک اسکلز نہ سیکھنے میں بڑا فرق ہے سر. ایک تو ہونا کہ بھائی میں نے ٹرائی کیا تھا اور میں گھبرا گیا. اچھا مجھے ایک چیز کی مجھے ذات تو حیرانگی ہوتی ہے, جو مجھ سے عمر میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میں یہی سوچتا ہوں یار ماشاء اللہ سے یہ ہم سے بڑے, ان کا تو لائف کا اس میں مجھ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. پھر بھی کبھی کبھی اس طرح کے سوال کر جاتے ہیں, آپ کروس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ واقعی میں یہ سوال مجھ سے, میں خود حیران ہوتا ہوں. مجھے کبھی کوئی خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار اس قابل بنایا ہے کہ ایسا سوال, میں خود حیران ہوں اتنا بڑا آدمی یہ چیز مجھ سے پوچھ رہا ہے. نہیں تو سوال کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے, سوال تو بالکل کرنا چاہیے. سوال نہیں, پر جیسے ہمارے تھے نا کہ پاکستان میں کہ یار بچوں کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں بات میرے حساب سے سیکھنے کا پہلا عمل ہی سوال کرنا ہے. یس. اب جیسے جو شخص سوال نہیں کرتا اصل میں حقیقتاً بے وقوف وہ ہے. صحیح. تو میں یہاں پہ آ کے میں نے ماشاء اللہ سے بہت سی چیزیں یہاں, اور امریکہ نے اور آپ دوستوں میں سے مجھے ایجوکیشن ایک اسکول الگ ہے پر بڑی ایجوکیشن مجھے ملی ہے. پریکٹیکل لائف ہے, پریکٹیکل لائف ہے وہ ملی ہے. اور سب سے اچھی چیز یہاں پہ یہی ہے کہ آپ کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے اور یوٹیلائز بھی آپ کرتے ہیں. اگر خود آپ جب تک نہیں چاہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کو ہر چیز کر سکتے ہیں. اب میں بہت سے لوگوں کی اگزامپل دیتا ہوں. ایک نام ہے دنانی, ٹھیک ہے, آپ نے نام سنا ہے. انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا ایک چھوٹے سے آئی تھنک گروسری اسٹور سے, آج ان کا ایک نام ہے ماشاء اللہ. یار کوئی بامبئی والا بھی تو ہے یہاں پہ, اس کی بڑی اسٹوری ہے. غلام بامبئی والا, غلام بامبئی والا ہیوسٹن کے اندر کافی اسٹوری ہے اس کی, اور وہ بڑا سنا ہے کہ بڑا رچ بزنس مین used to be not anymore. بینک ان کی he was taken out by IRS actually. right. تو وہ آڈٹ ان کے اوپر ہوا ہی ہوا. I mean اب آپ کو جب اوپر والے نے آپ کو نوازا, اب سسٹم کے ساتھ آپ چل رہے, اور سسٹم سے آپ نے کہیں ایک دو نمبر بھی آپ نے ذرا سے بھی 2 نمبر ہی کر دی, اگر وہ آڈٹ پہ آیا لائف بنی بنائی خراب ہوتی ہے. اور بہت لوگ ہی ہوئی ہے, ہم نے خود دیکھا ہے. بینکرپسی فائل کر دی لوگوں نے, بہت سے لوگ بھاگ کے چھوڑ کے, بزنس چھوڑ کے بھاگ کے کہ نہیں یار اب پکڑے جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. تو لوگوں نے ابھی آپ نے پیچر پروٹیکشن وچ از لائک 2-3 months ago کتنے دیسی پکڑے گئے آپ کے سامنے نا. کافی جھوٹ بول کے انہوں نے پیسہ لیا. سسٹم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولو, سسٹم کے ساتھ صحیح چلو کہ سسٹم تو ملے گا. جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں کچھ لوگوں کی, یا آپ کچھ کہہ لیں یا آئی ڈونٹ نو کچھ ایک معاشرے کے تھوڑے بہت حصے کی آپ بات کر لیں کہ ان لوگوں کے لیے لیگل انلیگل, وہی بیک ٹو دا ٹاپک, امیگرینٹ اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, بس ان کو ایک جگہ چاہیے جہاں ان کو اگر اپرچونیٹی مل جائے, جو اپرچونیٹسٹ ہوگا, جو اسکل لرن کرنے کی صلاحیت ہوگا, وہ اپنی وہاں پہ وہ اپنی قابلیت دکھائے گا. جس کی بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ کہے گا کہ کچھ بھی کر کے ہم لیگل ہو, ہم صرف بیسک اتنا کر لیں کہ ایٹ لیسٹ بیسک تو پورا ہو جائے. اچھا اس سے بتاؤ, اس سے فیملی سے بھی نا, جیسے فیملی کی جو ہوتے ہیں جن کی لائف پارٹنر سے ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ اکثر اس طرح کی باتیں کر جاتی ہیں. میں گئی تھی فلاں کا, میں یہ کر رہا فلاں کا. بیچارہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ ڈال لیتا ہے کہ یار اگر وہ کر رہا ہے تو میں کروں. وہ پھر مجبوراً اس کو 2 نمبری کرنی, اس لیے وہ کوئی جان کی 2 نمبری کرنا نہیں چاہتا ہے, مجبور اس لیے کرتا ہے کہ یار میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں شوق ہے. ہاں بہت سے لوگ ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ آپ سسٹم بائی نیچر کرمنل, وہ بڑا زبردست ایک نام ہے کہ یار آپ سسٹم میں رہ کے آپ اسمارٹ نہیں ہوئے. ہاں آپ کو سسٹم کو یوز کرنا نہیں آتا. یار ویسے آپس کی بات ہے. اچھا تو اگر انلیگل اب ایکٹیویٹیز کرنا, آپ کے ایک دوست ہیں جو آپ نے ذکر کیا, کہ تو دوست تو ان سے ملتا ہے, تجھے ان کا یوز کرنا نہیں آتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, سچی بات ہے یار. ہاں تو ان کا یوز کرنا نہیں آتا. ہم لوگ میرا خیال ہے بہت ساری جگہوں پہ سیکھنا بھی اس لیے بند کر دیتے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی سیکھنے والا کو سوال کر دیا یا کوئی ایسی کوئی بات کر دی تو ہمارے دوست جو ہیں, گھر والے جو ہیں, یہ نہ کہیں
تم کتنے بیوقوف آدمی ہو, تمہیں اسی چیز کا نہیں پتا. ہم ہر چیز کے اندر سمجھدار بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہوتے ہم اوریجنلی جو ہے نا ہم بیوقوف یا گراؤنڈ زیرو لیول کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا آپ نے تعصب کی بات کی, بہت اس دن میں بیٹھا ہوا تھا, میرے کچھ کولیگ بیٹھے ہوئے تھے, تو تعصب کے پہ یہ ہوا کہ تعصب بنا کہاں سے شروع ہوا. میں آپ کو ایگزامپل, جیسے بیٹی کا آپ رشتہ لوگ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ہماری ذات کیا ہے, صحیح ہے, ہماری چیز کیا ہے. ریزم تو آپ کے گھر سے ہی شروع ہو گیا, یعنی اگر اس ذات کا نہیں تو یہاں پہ شادی نہیں کی جائے گی. اچھا نہیں, یہ ایک ٹاپک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, بہت ڈیٹیل کا ٹاپک ہے, لیکن میں اس کو ایک تھوڑی سی بات میں اس کے اوپر ضرور کرنا چاہوں گا. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاسٹ میں شادی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں نہیں, مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں. couple of days back I was watching a video on YouTube. There were some girls like literally in Liberty Chowk, Lahore. اور وہ لوگوں سے آتے جاتے جو نا they were asking کہ اگر تمہیں کوئی انڈین کوئی تمہیں شادی کی پروپوزل دے تو تم شادی کرو گی اس کے ساتھ اور انڈینس کے ساتھ. تو آج کل آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتہ, لیکن یہ اس وقت کافی زیادہ یوٹیوب کے اوپر رینکنگ ہو رہی ہے اس ٹاپک کی. اچھا, تو یہ جو کاسٹ والا جو میں نے آپ سے کوشچن کیا نا, وہ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دماغ آپ کا کس طرح کمپریہینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی کاسٹ, ہم جس سوسائٹی اور جس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں وہ سوسائٹی کسی دوسرے رنگ کے بندے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, کسی دوسری زبان کے بندے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو ہم کاسٹ میں سے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ سر کاسٹ سے دیکھیں, میں نے ایک ایگزامپل لی, مطلب بھائی کاسٹ تو صحیح, دنیا میں ہم لوگ کاسٹ کی قبر پہ جب جائیں گے 3 سوال ہوں گے, وہ یہ نہیں پوچھے کون سی کاسٹ سے بلانگ کرتے ہو. صحیح کہہ رہے ہو, بات تو وہی ہے نا. تو قبر میں تو یہ نہیں ہوں گے نا یار آپ فلاں کاسٹ سے بلانگ کرتے ہو, تو یار آپ کے لیے ایک الگ. ایک تو یار تم ڈراتے بہت ہو قبر سے یار, بہت ڈراتے ہو یار, ڈائریکٹلی اینڈ پہ پہنچ جائے گا. نہیں تو یہ تو شروع ہوتا نہیں ہے, اینڈ پہ پہنچا دیتا ہے. سر اینڈ آف سر ہماری ڈیسٹینیشن تو وہی ہے نا سر, اس میں تو کوئی شک نہیں. نہیں مگر آئی تھنک کہ ہندوستانی یا پاکستان بر صغیر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کاسٹ سسٹم کو بڑا ریلیجیسلی فالو کیا جاتا ہے. ایون آپ مسلم ہو یا ہندوازم ہو یا کہیں بھی, کسی بھی, مگر ان میں بڑا ریلیجیسلی فالو کیا جاتا ہے اور اس کے لیے انا کے مسئلے تک بنے. آپ کو ویسے یہ نہیں معلوم کہ جس اسٹیٹ کے اندر آپ لوگ یہاں پہ سیٹلڈ ہیں, ٹیکسس کے اندر بھی بہت زیادہ یہ چیز بہت زیادہ کنٹری سائڈ پہ. آپ کا ٹیکسس تقریباً میرا 90% ہے ہی کنٹری یار, یہ چند تو بڑے شہر آپ کے پاس, ہیوسٹن, ڈیلس, سین انٹونیو, ٹھیک ہے, آسٹن بھی اتنا سا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا تو جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے, اگر سکھ کمیونٹی میں سے کوئی جیسے ان کی لڑکی یا لڑکا باہر شادی کرنا چاہے نہیں کر سکتے. ہاں نہیں کرتے, وہ بالکل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اچھا میں نے ایک ایسا کیس دیکھا ہے کہ سکھ لڑکی تھی اور ایک مسلم بندہ تھا, تو لڑکی جو ہے مسلم ہو کے اس نے پھر شادی کر لی. اچھا کانورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں, وہ دونوں طرف نظر آتے ہیں بالکل. اور ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارے لوگوں کا مطلب ساؤتھ ایسٹ ایشین کلچر کے جو لوگ ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ اپنے ریلیجن یا اپنے بلیف کے اوپر جو ہے وہ کنورٹ کروا لیں اپنے اسپاؤس کو یا انٹینڈنگ اسپاؤس کو, اور پھر اس کے بعد ان کے کلچر کے اندر اس کو ویلیڈیٹی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لائک جس طریقے سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہے باہر سے شادیاں کر کے لے کر آتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, اب عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, تو ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا بلیف اسٹرکچر تبدیل کروا دیا جائے. بلیف اسٹرکچر ایک دفعہ تبدیل ہو جائے گا تو سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کر لے گی. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ جو کاسٹ ہے نا, میں ذاتی طور پہ جو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم جس بھی کاسٹ سے ہیں اور جو بھی بلیف اسٹرکچر ہمارے دماغ میں ہے وہ سب سے دنیا کا بہترین اسٹرکچر ہے, اور کسی کا اس سے بہتر ہر بندہ یہی سمجھتا ہے, ہر بندہ یہی سمجھتا ہے, یہی ہر کسی کا یہی دماغ کے اندر ہے کہ ہماری سوچ سے بہتر سوچ کسی کی بھی نہیں ہے. ہر بندہ یہی سمجھتا تو اگر تو میں آپ کو ایکسیپٹ اس وقت کروں گا جس وقت آپ کی سوچ میرے لیول پر آ جائے گی یا میرے جیسی ہو جائے گی. صحیح, ادروائز میں نہیں کروں گا آپ کو ایکسیپٹ. صحیح ہے. تو ٹالرنس کا اگین وہ پرابلم آ گیا کہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے کسی ایسے بندے کو جو کہ باہر سے ہو. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. یہی تو ہے نا کہ وہی اب ہم جیسے ہمارے میں تعصب تھا نہیں, ہمارے میں تعصب بنایا گیا. نہیں جی, ہمارے یہاں تعصب شروع سے تھا. ہم تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ تعصبی ہیں یار. نہیں بنو امیہ اور قریش سے شروع تھا ہمارا تعصب. ہاں ہاں ٹرو, صحیح سر, ٹرو. نہیں ہم جیسے میں اسکول میں پڑھا اس پہ ڈائیورس بچے تھے, کوئی پنجابی بھی تھے, کوئی سندھی بھی تھے, کوئی اردو اسپیکنگ میں تھے. تو وہاں پہ اسکول پہ کبھی یہ تعلیم نہیں گئی. جب ہم بڑے ہوئے, جب ہمیں عقلیں آئیں, تو جب پتہ چلا اسکول کی فیس نہیں ختم ہو جائے گی اگر وہ اسکول میں یہ بتائیں گے کہ یار تعصب پسندی تو ہوتی ہی شعور کے بعد ہے. ہاں ایگزیکٹلی.
بچے تھوڑی شعور آیا تو پتا چلا کہ بھائی ہم بہتر ہیں تم سے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو صحیح ہے. اور وہی پٹا چل رہا ہے. میں اس دن بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ایک صاحب انہوں نے اگزامپل دی کہ بھائی ایک طرف پنجابی تھے اور ایک طرف ہندوستانی تھے. میں نے کیا مطلب ہندوستانی, اور ایک طرف پنجابی ایک طرف مہاجر تھے. میں نے کیا مطلب, مطلب پنجابی کہتے پاکستانی تھے, اچھا, اور مہاجر وہ ہندوستانی. میں نے کیا وہ مہاجر پاکستانی نہیں ہے یار ویسے. تو یہ سوچ آپ چیک کریں آپ جن کی اس طرح کی. تو میں نے بولا بھائی آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارے باپ دادا بعدوں نے قربانی دی ہیں کیا پاکستان وراثت میں مل گیا تھا ہمیں؟ اچھا, ایک ہیوسٹن کا واقعہ یاد آ گیا کاسٹ سسٹم سے کہ یہ میری نظر سے گزرا کہ سیم کاسٹ نہیں تھی یا پتہ نہیں دوسری کاسٹ میں کرتے نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہاں سے اگر اس میں کر لیں گے تو ہماری سٹیزن ہو جائیں گے یا لڑکی سٹیزن ہو جائے گی, تو اگر لڑکے سے شادی ہو جائے گی. مگر یہ کہ صرف کاسٹ سسٹم کی وجہ سے لڑکی والوں نے کینیڈا اپلائی کیا اور تھینک فلی کہ وہ قبول ہو, لائک انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور وہ کینیڈا ہو گئے, یہاں پر نہیں رہے. اچھا. مگر وہ یہاں رہ کے, اور جو لڑکے والے جو تھے وہ بھی انٹرسٹڈ تھے, اور اگر شادی ہو جاتی تو مثلا وہ اس کی سٹیزن ہو جاتی شادی کر کے لڑکے سے. تو انہوں نے صرف اس بیس پہ کینیڈا جانا پریفر کیا کیونکہ یہاں پہ ان کی اپنی, ہاں, یہاں پہ ان کی اپنی کمیونٹی موجود تھی اور وہ اپنی کمیونٹی کے بیچ میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے تھے. اب جیسے بوری ہیں, بوری کبھی باہر نہیں کریں گے شادی, کوئی بھی نہیں کرتے نا, موسٹلی نہیں کرتے ہیں لوگ. تو امیگرینٹ نہیں ہمارے جیسے ہم لوگ ہیں, ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہنے کا مقصد ہے کاسٹ سسٹم اتنا ہمارے دماغوں میں ہے کہ ہمیں. اف یو ڈونٹ مائنڈ می آسکنگ, آپ کیا ہیں؟ میں سر باس میں جو سر بہاری ہوں. آپ بہار سے؟ جی ٹھیک ہے, آپ بہار سے. تو آپ لوگوں کے اندر کیا ہے, آپ لوگ بھی فیملی کے اندر ہی کرتے ہیں یا فیملی سے باہر کرتے ہیں؟ سر پہلے تھا, اب چینج ہو گیا, فیملی کے باہر ہی ہے. فیملی کے باہر ہے جی. جو آپ کرتے ہیں؟ ہاں, جو میری مسز ہیں وہ جو ہیں یو پی سے. آئی تھنک تم یو پی سے ہو, رائٹ؟ اتر پردیش. ہاں ہاں, اچھا 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 اچھا. ہاں, مجھے میرے سسر ایگزیکٹ نہیں پتا کہاں پر وہ. نہیں تو یہ ارینج میرج تھی؟ جی ارینج میرج تھی. نہیں, مگر دانش بھائی یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک جگہ سے تعلق اور کاسٹ تھوڑی ڈفرینٹ چیزیں. یار میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ سے تعلق ہونے کے باوجود آپ کاسٹ یا برادری سے باہر شادی نہیں کرتے ہیں, ریلیشن شپ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اب میں پاکستان میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. لاہور کے اندر بہت ساری ایسی کمیونٹیز موجود ہیں جو کہ اپنی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کریں گی یا ریلیشن شپ بلڈ اپ نہیں کریں گی, ٹھیک ہے. کراچی کے اندر بھی بہت سارے ہیں, بالکل ہے, اسلام آباد کے اندر بھی بہت سارے ہیں. تو میرا جو کاسٹ کا جو اسپیسیفکلی جو کوشچن تھا وہ آپ سے مقصد یہ تھا یہ پوچھنے کا کہ یہ کاسٹ کا جو سسٹم ہے یہ ہمارے اوپر کب سے امپوز ہوا ہوا ہے اور یہ کیوں ہماری رگوں میں اتنا زیادہ پھیل گیا ہوا ہے کہ, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ ڈیسیجن میکنگ بھی ہماری بہت خراب ہو رہی ہے. اب ہماری پالیٹکس بہت ڈسٹرب ہو گئی اسی چکر میں دیکھیں کہ بہت سی بیٹوں کے بیٹیوں کی عمریں گزر رہی ہوتی ہیں کہ یار ہماری کاسٹ کا میں نہیں مل بیسکلی. یس ایگزیکٹلی. اچھا, یہ میڈیکل سائنس نے بتایا کہ اگر آپ کئی نسلوں تک اگر آپس میں ہی رشتے کرتے رہیں گے تو ایونچولی آپ کے بچے معذور پیدا ہو سکتے ہیں. یار یہ تو اچھا, انسیسٹ کے اوپر جو ہے نا یہ اٹس کوائٹ ڈبیٹیبل ایکچولی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یو نو ہمارے پاس اس وقت نیانڈرتھلس تک کی ہمارے پاس کاربن ڈیٹنگ موجود ہے انسانی, جو ہماری جو ہے ہمارے آرٹیفیکٹس. تو جو شروع کے انسان تھے, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, وہ شروع کے انسان اتنی پاپولیشن میں تو نہیں نا تھے کہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو ان کو عورتیں یا مرد نظر آتے تھے. وہ تو گروپس کے اندر رہتے تھے, بڑی بڑی زمینیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, 10-15 لوگ ایک ہی یعنی کہ گروپ کے اندر موجود ہیں اس بڑی زمین کے اوپر, وہیں پہ ہی بچے پیدا کر رہے ہیں, وہی گرو ہو رہے ہیں, وہی چل رہے ہیں اور وہی سارا ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے. تو یہ بیسکلی شروع سے ہی چلتا آیا ہے یہ نظام. یہ جو پاپولیشن آج دنیا کے اوپر تقریباً کچھ 7 پوائنٹ سم تھنگ جو ٹریلین کے قریب, بلین کے قریب جو ہماری جو پاپولیشن ہے, تو یہ پاپولیشن ایمرج تو وہیں سے ہوئی ہے. اب میڈیکل سائنس آ کے اس چیز کے اوپر ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ اگر آپ ود ان فیملی فرسٹ کزنس کے ساتھ اگر آپ شادیاں کرتے ہیں تو اس میں آٹومیٹکلی جینیٹکلی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو سکتی ہے, یا آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. وہ کسی بھی لحاظ سے وہ ڈسیبل ہوں گے یا انکیپیبل, میں زیادہ بہتر لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ ان کے اندر کوئی انکیپیبلٹی آ سکتی ہے. تو لیکن ادر دین دیٹ آپ کی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر پاپولیشن بڑھی ہے وہ ساری کی ساری پاپولیشن تو انسیسٹ سے بڑھی ہوئی ہے بھائی.
इंसेस्ट माइट नॉट बी द राइट वर्ड टू यूज अबाउट इट, बट लाइक उसके अंदर तो होता यही था कि आपस में फैमिली के अंदर ही, ठीक है, तो रिश्ते होते थे और सारा सिलसिला चलता था. और इसके अंदर रिगार्डलेस ऑफ द मैटर कि आप यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वाइकिंग्स के अंदर, ठीक है, आप ब्रिटिशर्स की बात कर लें, आप अफ्रीकन्स की बात कर लें, सही. तो ये चपटों की आप बात कर ले, जितने भी चाइनीज़ पूरी दुनिया के अंदर, चाइनीज़ का तो ये नहीं पता चलता कि यार मामू कौन है, अब्बू कौन है, बेटा कौन है, भतीजा कौन है, ठीक है, वो सारे एक जैसी नजर आ रहे हैं. अमेरिका में मेरे दोस्त का दोस्त है, हुआ क्या कि वो आया इमिग्रेशन करके अपनी वाइफ को लेके आया, यहाँ पे उसको बिठा लिया ना, वाइफ को ना उसके, तो उसकी वाइफ से सवाल जवाब किया, जब पैकेज खुलता है तो पूछा कि कौन है, तुम्हारा क्या लगता है, तो उसने गलती से कह दिया कि ये मेरा कज़न है. ओह, यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करते. एक्सेप्ट नहीं. शी राइट, शी बीन डिपोर्ट. अच्छा जी सर. अच्छा, नहीं वैसे आपस की बात है, मेरी नज़र में ना कुछ केसेस यहाँ पे गुजरे हैं सिंस आई वाज गेटिंग रेडी फॉर लाइक टुडेज टॉपिक एंड आई वाज गोइंग थ्रू सम इमिग्रेंट स्टोरीज एंड मुझे थोड़ा सा ना मैं माइंड बॉगलिंग और शॉकिंग मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बरतानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर जिन लोगों ने अपनी बहनों के साथ पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट मैरिज की उन लोगों को यहाँ पे लाने के लिए, खुद वहाँ पहुँचने के लिए. सर मैं 3 लोगों को जानता हूँ, है ना, हकीकत है. तो ये लिटरली ये एक बड़ी माइंड बॉगलिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन है. तो लोग कर लेते हैं यार, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती. सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती. और देखिए सोसाइटी क्या एक आम दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता यार. हमारा मजहब एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को. आपका क्या, किसी का भी मजहब, दुनिया में 5000 के करीब मजहब है, कोई भी मजहब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो लोग करते हैं. अमेरिका देखिए, अब इंग्लैंड, लंदन वगैरह लोग जाते हैं, वहाँ पे भी सेटल होने की कोशिश करते हैं, पर अमेरिका में जो फ्रीडम है वो फ्रीडम कहीं और तो नहीं, तो आपको पता है. नहीं, यूरोप में भी नहीं, यूरोप में ज़्यादा फ्रीडम है. आप बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर बड़ा आपको फ्रीडम नजर आता है. आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नजर आता है. हर चीज़ से आज़ादी. मजे की बात है, ब्रिटिश जो है यहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं. ये वो ब्रिटिश है जिनका दिमाग खराब है. नहीं, आप खुद जानते हैं. तब होंगे जब वहाँ की इकोनॉमी यहाँ पे आके सेटल हो. जब उनसे बात करो कि भाई आप इंग्लैंड छोड़ के क्यों आऊँ, वो अजीबोगरीब व्यूज देते हैं अपनी कंट्री के ऊपर की. अच्छा, मुझे वैसे बरतानिया जो है ना, इंग्लैंड जो है, वो कन्वर्ट होते हुए नजर आता है मीरपुर के अंदर. गोरा परेशान हो गया. गोरा कहता है माफ कर दो, मैं चल रहा हूँ यहाँ से. अच्छा, तुम संभालो ये ताजे बरतानिया. हमारे एक सिख भाई, उन्होंने 2-3 दिन पहले की बात, उनसे अच्छी डिबेट हुई. उन्होंने बोला यार हमें इज्जत जो कनाडा में मिली है ना सिखों को, वो इंडिया में नहीं मिली हमें. इंडिया में बेसिकली किसी को भी इज्जत नहीं मिली है. सिखों को मैंने बोला क्यों आप ऐसे क्यों बोला कनाडा में कोई सिख बोले ऐसी इज्जत करते हैं वहाँ पे माशाल्लाह, हमें फील होता है. इंडिया में पता किसको इज्जत मिली है? इंडिया में अफगानियों को इज्जत मिली है, इंडिया में पर्शियंस को इज्जत मिली है, इंडिया के अंदर मिडल ईस्टर्न्स को इज्जत मिली है, और वो उस ज़मानों के अंदर मिली है जिस ज़माने के अंदर वो रेडर्स बनकर आते थे. इंडिया में अंग्रेज़ों को इज्जत मिली है, ठीक है, लेकिन इंडिया के जो अपने बासी हैं ना, उनमें से किसी को आपस में एक दूसरे से इज्जत नहीं मिली है. वो कहते हैं कि वो मल्टी कल्चरल है, इसमें कोई शक नहीं, मल्टी कल्चरल है, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है और बहुत सारी मल्टीपल कम्युनिटीज हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड है. लेकिन अगर हम कल्चर की बात करें, अगर मैं पाकिस्तानी कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो मेरा जो खमीर है वो बेसिकली कहीं ना कहीं इंडिया से जाके मिलता है. सबका मिलता है, पाकिस्तान तो सबका मिलता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली. तो मुझे पता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे अंदर, हमारे जो मदरलैंड है, मदरलैंड की हम लोगों ने अडॉप्ट की हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना हम लोग आपस में किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है. ना हम रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि हम दुश्मनी रखते हैं. हम दुश्मनदार लोग हैं. सही, ठीक है, ठीक है. अदावतें, वो आपने एक वर्ड यूज किया था ना, पावर मॉन्गरिंग. यस, वी आर पावर मॉन्गर्स एक्चुअली. हमें वो चाहिए, हमने कंट्रोल करना है. आज की हमारी डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, बहुत मज़ा आया यार, एक्सीलेंट डिबेट, बड़ा इन्जॉय किया है, और होपफुली इंशाल्लाह अब इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे. आज का हम यहीं पे सेशन कंटिन्यू करते हैं, ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बड़ा मज़ा आया. अल्लाह हाफिज़.